मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम बिशहादातिहिम क़ाइमून वल्लज़ीना हुम अला स्वलातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका फ़ी जन्नातिम मुकरमून। सूरह मारिज की इन आयात पर दर्स चल रहा है। अल्लाह ताला ने जो लोग भी ईमान वाले लोग हैं उनकी अलामतें बयान की हैं। मैं बार बार इस मज़मून पर बात करता हूँ कि आप आज मज़हब जो है चंद रसूमात का नाम रह गया है, अलामात ख़त्म होती जा रही हैं, जो अलामात अल्लाह ने कुरान में बयान की हैं। देखो, आपको अगर आपकी कंपनी की तरफ से कोई काम आपके ज़िम्मे लगाया जाए, कोई भी दुनिया में इदारा है, फ़ौज का इदारा हो, कोई प्राइवेट इदारा हो, तो उसमें बड़े इदारे जितने भी होते हैं, चाहे वो प्राइवेट हों चाहे वह गवर्नमेंट के हों, तो उसमें इंक्रीमेंट और तरक्की के कुछ उसूल और ज़ाब्ते होते हैं। उन उसूलों और ज़ाब्तों की रोशनी में आपकी फ़ाइल बनना शुरू होती है। भाई ये एम्प्लॉय है, अगर इसने ये भी किया, टाइम पे इसकी हाज़िरियाँ भी पूरी हैं और इसकी कोई शिकायत भी नहीं है, इसका एटीट्यूड, इसके अखलाक भी ठीक हैं, कोई फड्डे के वाक़यात भी नहीं आए, तो पॉइंट बढ़ते चले जाते हैं। वो लगे बंदे होते हैं। अब तो एआई से भी काम लिया जा रहा है इसमें। तो जो शख्स भी आपको तरक्की देने वाला होता है, जब वो आपकी फ़ाइल बना के भेजता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो देखता है भाई पॉजिटिव कितने और नेगेटिव कितने। ऐसा नहीं होता आपको तरक्की देने से पहले घंटों घंटों बैठ के आपके बारे में पूछा जाए। वो कहते हैं भाई इसके 5-6 साल का रिकॉर्ड निकाल के लाओ, और रिकॉर्ड एक लगा बंदा ज़ाब्ता है, उस लगे बंदे ज़ाब्ते के तहत देखा जाएगा कि ये तरक्की के काबिल है या नहीं है। बाहर मुल्कों के लिए जब हम अप्लाई करते हैं ना, तो अब एआई से भी उन्होंने वीज़े रिजेक्ट करना और वीज़े देना शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, मेरा चूँकि बहुत तजर्बा है मुल्कों में सफ़र का और अप्लाई करने का, तो उन सब के किसी कंट्री में वो डॉक्यूमेंटेशन की वैल्यू होती है कि डॉक्यूमेंट्स आप पूरे करके दे दो तो वीज़ा लगेगा, नहीं करके दो, एक भी रह गया तो नहीं लगेगा वीज़ा। तो अब उसमें क्या होता है, वहाँ जो बंदा बैठा होता है, मैं पहले बहुत सोचता था कि ये जो वीज़े देने के लिए इनकी कॉन्सुलेट में लोग बैठे हुए होते हैं, ये तो सारा दिन 20-20 लोगों का डाटा चेक करना और फिर किसको वीज़ा देना है नहीं देना, तो पागल हो जाता होगा ये। तो कोई पागल नहीं होता, उसको पता होता है भाई बैंक स्टेटमेंट देखनी है, टैक्स देखना है, और पोलियो सर्टिफिकेट का बाज़ मुल्कों में टीबी शीबी तो नहीं है, ये सब सर्टिफिकेट लगे हुए हैं उसकी भला से। अब ये नहीं है कि वो चेक करेगा कि ये टीबी का सर्टिफिकेट सही है कि नहीं है, इसको लैब में भेजो, टीबी मैं खुद भी चेक करूँगा। अगर वो ऐसा करना शुरू कर दे तो एक ही बंदे की फ़ाइल चेक करेगा। बाज़ मुल्कों में ना आपका टीबी का टेस्ट भी होता है, तो उसमें उनको पता है कि पाकिस्तान में ड्रामेबाजी भी होती है, तो उन्होंने एक सिस्टम बना लिया कि भाई फ़लाँ लैब का रिज़ल्ट हम मानेंगे, उसके अलावा नहीं मानेंगे। उस लैब वालों को उन्होंने टाइट किया, भाई यार को 2 नंबर ही नहीं करना, तो फ़लाँ लैब से करवा के लाओ। अब जो वीज़ा देने के लिए बैठा है वो देखता है फ़लाँ लैब का सर्टिफिकेट है या नहीं है, बस काफ़ी है। तो एक लगा बंदा ज़ाब्ता होता है। आप उस लगे बंदे ज़ाब्ते को क्रॉस करोगे तो वो आपको कभी भी वीज़ा नहीं देगा, कहेगा भाई तुम उस पर उतर ही नहीं रहे, मैं अगर बादशाह हूँगा तो दे दूँगा, मैं बादशाह थोड़ी, मैं तो मुलाजिम हूँ। अब आप जाके वीज़ा देने वाले से लड़ रहे हो, फड्डा कर रहे हो, देख तू मुझे वीज़ा दे दे, तू मुझे अमेरिका का वीज़ा, इमोशनल ब्लैक मेलिंग कर रहे हो, जज्बाती हो रहे हो,
اور کبھی اس کو اپنی حاجت بتا رہے ہو, للہ فلہ دے دے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ٹھیک ہے, میں اپنی گلی کے گٹر کے ڈھکنوں کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں, یار بڑے بلے حالات ہیں یار, وہ دے دے گا ویزا. کہے گا بھائی جو ایک معیار بنایا ہے گورنمنٹ نے اس معیار کو پورا کرو, اس کو پورا نہیں کرو گے. بعض ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی انٹرویو پہ مدار ہے, وہ انٹرویو لے گا آپ سے, اس میں بھی اسپیسیفک سوال پوچھے گا, ان سوال کے آپ جواب دے دو, وہ دے دے گا, نہیں دے گا ہوگے تو کہ چلو بھائی نکلو یہاں سے. یو ایس اے کے ویزے میں اکثر ایسا ہی, میں گیا ہوں نا تو وہاں جو ویزے کی لائن لگی ہوتی ہے اس میں انہوں نے چند سوال پوچھنے ہوتے ہیں, ان کا تمیز سے جواب دے دو تو وہ دے دیتے ہیں ویزا, نہیں دو تو کہتے ہیں آئیں بائیں شائیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ جا کے نا بڑے فنٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں, کیوں جا رہے ہیں امریکہ, میری بہن ہے اس سے ملنے جا رہا ہوں. اگر تیری بہن یہیں آ جائے گی, وہ زیادہ ان کی یعنی مقصد ان کا کہنے کے ہوتا ہے. کوئی ویلڈ ریزن بتا بھائی تو کیوں جا رہا ہے, کہ بہن ہے تو بہن سے اسکائپ پہ بات کر لے, ویڈیو کال پہ. تو مجھے, میں یہ کیوں مثالیں دے رہا ہوں, میں آپ کو مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ دنیا کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہیں ترقی کے, پروموشن کے, انکریمنٹ لگنے کے. آپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے جاتے ہو تو ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہے ہر یونیورسٹی کی, بھائی کم سے کم انٹر میں اتنی پرسنٹیج ہوگی تو ملے گا داخلہ. آپ کہیں بھی ورکنگ ویزے پہ جاتے ہو تو ملکوں کی قید ہے, بھائی 21 سال سے کم والے کو ہم نہیں لیں گے. ڈاکومنٹس میں آپ نے دھاندلی کر دی, 18 والے کو 21 لکھ دیا, 21 والے کو 18, وہ ہے لیکن اس کو ڈاکومنٹ چاہیے پورے, بھائی ہمیں 21 سال والا. اب آپ لے گئے جی 7 سال کے بچے کو آپ نے سعودیہ کا ویزا, ورکنگ ویزا جی چاہیے, وہ کہیں گے بھائی اس کا نہیں ملے گا. کہہ رہے آپ دیکھو یار اس سے جھگڑ رہے ہو آپ ویزا دینے والے سے, یار یہ ضرورت ہے بھائی ہمارے ملک میں بڑے میں 7 سال میں, ابھی میں پنچر کی دکان ایک کھولی ہے اس پہ بٹھاؤں گا اس کو, سعودی عرب میں پنچر کی دکان کھولی ہے اس پہ 7 سال والے کو میں نے بٹھانا ہے تاکہ ابھی سے پنچر لگانا سیکھے. آپ گھنٹہ تقریریں کر لو, اس پہ اثر پڑے گا؟ کہے گا بھائی میں اس کو ویزا دوں گا, میں چوڑے میں آؤں گا, ریکوائرمنٹ نہیں ہے نا, 21 سال سے کم کو نہیں ملتا ورکنگ ویزا. یہ میں اس لیے آپ کو مثالیں دے رہا ہوں کہ جیسے دنیا کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں اس میں آپ کی نہیں چلتی, آپ ایموشنل ہو رہے ہو, آپ رو رہے ہو, آپ ہا ہا ہو کر رہے ہو, وہ کبھی متاثر نہیں ہوگا. تو ہم پتہ ہے کیا کر رہے ہیں, اللہ نے جنتیوں کی کچھ علامتیں, کوئی ڈاکومنٹیشن ہے وہ پوری کرنی پڑے گی, پھر اللہ کہتا ہے تم آخرت میں کامیاب. وہ ڈاکومنٹیشن ہم پوری نہیں کر رہے, ہاں ہی شور مچا مچا کے جنت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نبی سے عاشق, میں روتا ہوں راتوں کو, میں چیختا ہوں نبی کی یاد میں, مجھے اہل بیت سے محبت ہے. یہ بھی کافر وہ بھی کافر, جو نہ مانے وہ بھی کافر. نبی کے عاشق, نبی سے محبت. پھر ربیع الاول میں بتیاں لگ رہی ہیں, ناچ رہے ہیں, ہاں ہاں, لوگ کہتے ہیں یہ ہیں محبت, اس کو کہتے ہیں. پھر جلوس نکل رہے ہیں, پھر ماتم ہو رہا ہے, پھر یہ ہو رہا ہے, پھر وہ ہو رہا ہے. دو دیکھنے والا تو کہے گا یار یہ ہیں اصل میں اہل بیت سے اور نبی سے محبت کرنے والے. ربیع الاول میں یہ چراغاں کر رہے ہیں اور یہ لہک لہک کے نعتیں پڑھ رہے ہیں. نعت تو بڑی مقدس چیز ہے یار, نعت تو بڑی مقدس چیز ہے. تو اس کو اس طریقے سے اسٹائل سے پڑھنا, انسان ظاہر کرتا ہے کہ میں یہ شو کروں مجھے نبی سے محبت. امریکہ میں جو ویزا دینے کے لیے بیٹھا ہے, آپ چیخو پکارو مجھے امریکہ سے بڑی محبت, میں پاگل ہو رہا ہوں اور میں خدا کی قسم واپس آؤں گا, اس کو یہ ڈر ہوتا ہے سلپ نہ ہو جائے. وہ کہتا ہے بھائی کو پراپرٹی کے ڈاکومنٹ دکھاؤ تاکہ پتہ چلے تمہاری یہاں پراپرٹی ہے. مجھے تو ویزا اس لیے بھی ملتا ہے, وہ ان کو جب میں FRC دکھاتا ہوں نا, 19 بچے اور 4 بیگمات, وہ کہتے ہیں یہ نہیں جا سکتا, یہ دنیا چھوڑ دے گا, پاکستان نہیں چھوڑے گا. یہ کیا خیال ہے؟ یہ بھی ایک میرا پازیٹیو پوائنٹ ہے. ویسے تو وہ کہتے ہیں پاکستانیوں کو نسل گھٹاؤ نسل گھٹاؤ, لیکن ویزے انہی کو دیتے ہیں جن کی نسل زیادہ ہے. یہ بتا دوں آپ کو میں, بچے پیدا کرنے کا ایک پازیٹیو پوائنٹ یہ بھی ہے کہ آپ کو ویزا آسانی سے ملتا ہے, یہ یاد رکھنا. کیونکہ وہ کہتے ہیں دو, یہ پازیٹیو اس میں جاتا ہے, کہتے ہیں ایک تو ریلائبل آدمی ہے کہ بیوی بچوں والا ہے, چھڑا چھاٹ ہوتا نکل لیتا پتلی گلی سے. ان کو پتہ ہے کہ جس کی بیوی بھی ہو بچے بھی ہوں وہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں اکثر نہیں ہوتے. کرمنل لوگ تو بیوی بچوں کی ٹینشن پالتے ہی نہیں ہیں. یہ آپ کو ایک گر کی بات بتا رہا ہوں میں, سمجھ رہے ہو, جو چاہتے ہیں نا باہر ملکوں میں ٹریولنگ ہو, اسپیڈ بڑھا دو, آنچ تھوڑی تیز کر دو, چائے صحیح پک نہیں رہی ہوتی, بیگم سے کہتے ہیں بیگم آنچ تھوڑی تیز کر دو جلدی پک جائے گی, تو اسپیڈ کیا کر دو تھوڑی سی. اس سے بھی ایک پازیٹیو
اگرچہ وہ ترغیب یہی دیتے ہیں کہ بچے کم, لیکن کم بچے والوں کو ویزا ملنا مشکل. کنوارے کو تو بہت مشکل سے دیتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے بھاگے گا وہاں جا کے شادی کرے گا, پھر نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر دے گا وہاں پہ. تو میرا ایک پازیٹیو پوائنٹ یہ بھی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں اتنے ویزے مل رہے ہیں وہاں بھی جا رہے ہیں, وہاں پہ ویزے وہ جب FRC دیکھتے ہیں نا تو وہ پھر ایک پازیٹیو جاتا ہے میسج کہ ہاں بھائی FRC جب دے نا فیملی ریلیشن سرٹیفکیٹ, بھائی ایک پازیٹیو جاتا ہے یار اتنے بچے آئے تھے, بھاگے گا نہیں ہے, واپس آئے گا. اچھا ایک نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے کہ شاید اسی وجہ سے بھاگ رہا ہو, لیکن یہ اس لیے وہ نیگیٹو نہیں سوچتے کہ ان کو پتہ ہے اس بیس پہ بھاگنا ہوتا تو بہت پہلے بھاگ چکا, 19 سے پہلے 10 پہ ہی بھاگ چکا ہوتا. کیا خیال ہے بھائی 5ویں پہ بھاگ جاتا, 6 ہوتا تو بھاگ جاتا, یار نہیں ہو رہا مسئلہ, 7ویں پہ نہیں بھاگا, 8ویں پہ نہیں بھاگا, 9ویں پہ نہیں بھاگا, پہلی پہ نہیں بھاگا, دوسری پہ نہیں بھاگا, سمجھ رہے ہو, تیسری پہ بھی نہیں بھاگا. بھاگنا ہوتا تو بہت سے پہلی پہ بھاگ گئے نا, غلط جگہ شادی ہو گئی بھاگ گئے, وہ دوسری پہ غلط جگہ, اب یار 2 نہیں سنبھال پا رہی بھاگ گیا. تو ان کو پتہ ہے یار اتنی کنٹینیو کرتا جا رہا ہے, ڈھیٹ آدمی ہے, تو یہ ادھر ہی اسٹیبل ہو چکا ہے, اب اس کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ پازیٹیو پوائنٹ جاتا ہے. خیر یہ تو پوائنٹ کون سے پوائنٹ ہے, کبھی اکیلے میں بیٹھو تو اور بہت سارے پوائنٹ ہیں جو بتانے کے. خیر تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ ایمبیسی آپ کو بلائے ویزا نہیں دے رہی. امریکہ میں انٹرویو میں اکثر یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہاں سلپ تو نہیں ہوگا, آپ اپنی پراپرٹی کے ڈاکومنٹ دکھا دو, ان کو اندازہ ہوتا ہے ہاں بھائی اس کے پاس اتنی پراپرٹی ہے تو کیوں بھاگے گا اتنی پراپرٹی چھوڑ کر. لوگ اس طرح کی چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں. آپ میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہو 2nd ایئر میں, تو یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے, ان کو پتہ ہے یار کوئی اپنی میڈیکل کالج کی تعلیم چھوڑ کے کیوں بھاگے گا, تو یقیناً اس نے واپس آنا ہے, 2 سال فیس ضائع تھوڑی کرے گا یہ, وغیرہ وغیرہ. اب آپ نہ میڈیکل کالج کا کوئی ان کو وہ اپنا وہ دکھا رہے ہو, بیک گراؤنڈ دکھا رہے ہو, نہ آپ اس کو پراپرٹی دکھا رہے ہو, نہ 10-15 بچے دکھا رہے ہو, نہ بیویاں دکھا رہے ہو جو ان کے ڈاکومنٹس ہیں, کچھ بھی نہیں. اب وہ امریکہ والا دو اس کو لگ رہا ہے کہ بیٹا تو بھاگے گا, یا حالات بھی صحیح نہیں چل رہے, بارشوں سے بھی تباہیاں آئی ہوئی ہیں, اور گٹر کے ڈھکن بھی نہیں لگ رہے, پانی بھی کراچی میں شارٹ ہے, ٹارگٹ کلنگ بھی اللہ معاف فرمائے ہو رہی ہے, غربت مہنگائی میں ڈسے ہوئے لوگوں, تمہارے لیے تو امریکہ جنت ہے, تو اور تیرے پاس کوئی پراپرٹی بھی نہیں ہے, کوئی بینک اسٹیٹمنٹ بھی نہیں ہے, غریب ہے, کنفرم بھاگے گا. اب آپ ایموشنل ہو رہے ہو, ثبوت کوئی نہیں آپ کے پاس, آپ کہہ رہے ہو نہیں بھاگوں گا, خدا کی قسم یہ وطن میری مٹی, اور مٹی بھی اٹھا کے چوپر میں لے آیا, مجھے اس وطن کی مٹی سے محبت ہے, خون کے آخری قطرے تک میری جان اس وطن پہ قربان. تو ان چیزوں سے وہ متاثر ہوگا, کہہ رہے یار یہ تو ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہے تیرے پاس یہاں رہنے کے لیے, تو بھاگے گا نا. آپ کہیں خدا کی قسم نہیں بھاگوں گا, لا الہ الا اللہ, قرآن پہ ہاتھ رکھوا لو, قسم اٹھوا لو, کہے گا بھائی صاحب ڈاکومنٹس پورے کر کے لے آ. ان جذباتی باتوں سے میں متاثر نہیں ہوں گا. اس طرح فوج میں ترقی کے کچھ اصول ہوتے ہیں, لیفٹیننٹ سے سب لیفٹیننٹ سے لیفٹیننٹ, لیفٹیننٹ سے کرنل, کرنل سے وغیرہ وغیرہ. تو آپ اس کا ایک اصول ضابطہ ہوتا ہے, بھائی یہ آپ کی ایک فائل بنتی رہتی ہے, آپ وہاں بھی ایموشنل ہو رہے ہو. تو میں سر بہت ایمانداری سے, مجھے آپ آرمی چیف بنا دیں, اللہ کا واسطہ آرمی چیف بنا دیں, میں بہت ایمانداری سے ملک کو چلاؤں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا. بھائی یہ آپ کی ایک, یا تو بہت ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں نا, بہت ساری چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں اس میں. وزیر اعظم سے آپ کے تعلقات بھی دیکھے جاتے ہیں, زیادہ نہیں آگے جاؤ, سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتے ہیں. خیر تو ہم بھی جذباتی ہو جاتے ہیں ایک دم سے, کیا کریں, ایموشنل. تو ہر چیز اس میں دیکھی جاتی ہے نا, اس میں کچھ تعلقات دیکھے جاتے ہیں, کچھ آپ میں صلاحیت دیکھی جاتی ہے, سب کچھ مل جل کے ہوتا ہے. یہ میں اتنی مثالیں کیوں دے رہا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس اسلام ہی تختہ مشق رہ گیا ہے. تورات, انجیل, زبور, جتنی آسمانی کتابیں ہیں, قرآن پاک, سب کا ایک ہی مضمون ہے, اعمال. جنت کس پہ ملتی ہے؟ ایموشنل ہونے پہ نہیں ملتی. جنت کس پہ ملتی ہے؟ اعمال پہ. آپ لوگ کتنے عرصے سے درس قرآن سن رہے ہیں؟ کئی سال ہو گئے مجھے, پہلے ہم نے 30واں پارہ ختم کیا, پھر اور جو میرے تفسیر کے لیکچر مفتی طارق مسعود اسپیچز والے چینل پہ جا رہے ہیں, کہیں آپ نے دیکھا کہ قرآن عقیدے اور اعمال کے علاوہ کسی اور چیز کو فوکس کرتا ہو؟ کہیں دیکھا آپ نے؟
اہل ایمان کی صفات میں وہی باتیں جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں. تبھی ہم جب قرآن پہلی دفعہ ہم نے پڑھنا شروع کیا نا عربی گرامر سیکھ کے اور جو ہمیں ترجمہ سمجھ میں آنا شروع تو ہم بار بار سوچتے تھے کہ قرآن مختلف انداز سے ایک ہی بات کو چند باتوں کو ریپیٹ کرتا ہے. باتیں وہی ہوتی ہیں لیکن انداز کیا ہوتا ہے؟ مختلف. وہی انہی باتوں کو ریپیٹ کرتا ہے. یہ ایک اشکال ہوتا تھا تو قرآن نے خود اس اشکال کا جواب دیا کہ ہم بار بار اپنی آیات کو پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں لعلہم یذکرون تاکہ ان کو نصیحت حاصل ہو. ایک دفعہ میں بات سے نصیحت حاصل نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ایمان والوں کی یہ علامتیں بیان کر دیں تو چلو ٹھیک ہے اللہ نے بیان کر دیں یہ ہونی چاہیے مسلمانوں میں. لیکن قرآن پھر وہی علامتیں پھر وہی علامتیں پھر وہی علامتیں پھر وہی علامتیں بار بار, اس لیے انسان کو احساس ہو جائے بھائی یہی ہے, اس کے بغیر اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا. اور وہ اعمال ہیں, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ کیا ہیں؟ وہ اعمال ہیں آپ کے, چند اخلاقیات ہیں وہ آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے. یعنی کچھ اندر کے اعمال ہیں کچھ باہر کے اعمال ہیں, کچھ نظریات ہیں عقیدے ہیں, عقیدہ توحید, ختم نبوت, رسالت, آسمانی کتابوں پہ ایمان. یہ جو چند عقیدے ہیں ان عقیدوں میں بھی ہم نے گڑبڑ کی. اتنے پیچیدہ پیچیدہ عقیدے مارکیٹ میں لانچ کیے. بھائی اسلام تو بہت سیدھا سادہ ہے, ایک خدا پہ ایمان, اس کے سوا کسی کو نہیں پکارنا, تمام پیغمبروں پہ ایمان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا, تمام آسمانی کتابوں پہ ایمان. آخری آسمانی کتاب کون سی ہے؟ قرآن, جس نے تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا. اور موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. یہ بہت آسان ہے, لیکن ہم نے اس میں بھی جا کے عرش کی مٹی قبر کی مٹی سے افضل ہے یا نہیں ہے, اس میں تو بھائی دونوں رائے ہو سکتی ہیں. کوئی وہ والی رائے رکھ لے تو بھی ٹھیک ہے, دوسری رائے رکھ لے تو بھی ٹھیک. اس پہ تو بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ ہمارے بنیادی عقیدوں میں سے نہیں ہے. لیکن ان چیزوں پہ پھر وہ آگے حیات النبی ممات النبی کے جھگڑے, اتنے عوام تو اس میں پس کے رہ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں حیاتی جنتی, وہ کہتے ہیں مماتی دوزخی, مماتی کہتے ہیں حیاتی دوزخی, وہ کہتے ہیں مماتی. عوام جو کراچی میں تو یہی نہیں پتہ ہے حیاتی مماتی ہوتا کیا ہے. لیکن آپ دیکھو ایک حیاتی کی مسجد میں جاؤ گے, جو متشدد لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, وہ مماتیوں کی صبح و شام اس کا ایسا لگتا ہے زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ مماتی جہنمی ہے. حالانکہ کوئی اختلاف نہیں ہے, چند الفاظ کا تھوڑا سا کھیل ہے بس. اور اگر ہے بھی تو چپ کر جاؤ یار, چھوڑو, کیا کرنا ہے اتنی ڈیپ میں جا کے باتیں بیان کرنے کا. عوام کو دوسری چیزوں میں لگاؤ جو قرآن نے جن چیزوں کو فوکس کیا ہے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا, ہمارے یہاں جو فرقہ واریت کس اسٹائل کی چل رہی ہے, واقعہ تو کئی دفعہ سنا چکا ہوں لیکن موقع کی مناسبت سے دوبارہ آ جائے تو اچھا ہوتا ہے. کہتے ہیں کسی جنگل میں دو آدمی ملے, حالانکہ جنگل میں تو جانور ہوتے ہیں نا, اتفاق سے کوئی گم گیا ہوگا دوسرا بھی مل گیا. تو انہوں نے کہا یہ بھی ایک بندہ میری طرح کا یہاں راستہ بھول گیا ہے. کہیں دنیا میں تھے نا وہ, تو امریکہ کے فرض کرو امریکہ کے جنگلوں میں. تو اس نے دوسرے سے پوچھا یار ماشاء اللہ اور تو بھی مجھے مل گیا, تو ہے کیا؟ اب اس کو ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں یہ کون سے مذہب کا ہے, کون سے کنٹری کا ہے, دشمن نہ نکلے کہیں. یار تو کدھر کا ہے؟ اس نے کہا میں پاکستان. اڑے زندہ باد, اتفاق سے میں بھی کہاں کا ہوں؟ پاکستان. نائس ٹو میٹ یو, بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے, اپنا ملک ایک ہی نکلا. اچھا یار تو یہ بتا کہ تیرا مذہب کیا ہے؟ مسلمان ہوں. اڑے ہم بھی کیا ہیں؟ مسلمان. ویری گڈ, زبردست مذہب. اب آپ کا خوف آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے؟ بولو کم ہو رہا ہے کہ یار اپنا ہی ہے, ہر لحاظ سے اپنا ہے. ابے مسلمانوں میں فرقے ورقے بہت چل رہے ہیں آج کل مارکیٹ میں. ایسا نہ ہو کوئی ایسے فرقے کا ہو کہ گردن اڑا دے یہیں میری کھڑے کھڑے کہ تجھے تو میں تلاش کر رہا تھا. اس فرقے کا بندہ جہاں ملے وہ واجب القتل ہے. اب آپ کو ایک خوف ہوا, ٹھیک ہے, آپ نے پوچھا تیرا فرقہ کون سا ہے؟ اس نے کہا بھائی سنی ہوں. اڑے یار ہم بھی کیا ہیں؟ سنی. چلو شیعہ سنی کا جھگڑا بھی ختم. اچھا سنیوں میں تو 4 مکاتب فکر ہیں, وہ تو سب ایک دوسرے کو برحق سمجھتے ہیں, لیکن چلو انسان کو اپنے ہم مسلک سے تھوڑا سا لگاؤ زیادہ ہوتا ہے. اس نے کہا میں فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں. اڑے یار ہم بھی فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. سبحان اللہ, کوئی جھینگے پہ بھی جھگڑا, کوئی کیکڑے پہ بھی جھگڑا نہیں ہوگا, کوئی خوراک, کوئی مسئلہ ہی نہیں. نماز بھی بالکل سیم ہوگی. آپ کو اور خوشی محسوس ہوئی.
اچھا یار تو یہ بتا کہ حنفیوں میں دیوبندی بھی ہوتے ہیں, بریلوی بھی ہوتے ہیں, تو کیا ہے؟ اس نے کہا میں دیوبندی ہوں. ابے زندہ باد یار, کوئی ربیع الاول پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, سیم ربیع الاول دونوں کا ہے بھائی, سیم. تو ہم سب کا وہ امام حرم کے پیچھے ہم دونوں نماز پڑھ لیں گے, کبھی جانا ہوگا حج پہ, ٹھیک, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. زبردست. دیوبندیوں میں حیاتی ہے مماتی ہے؟ اس نے کہہ دیا مماتی. دھت تیرے کی, ادھر آ کے مار کھا گیا سالا. مجھے پتا تھا تو پنجپیری ہے. تو پھر اس کو جو مناظرے جنگل میں وہیں کیا شروع ہو گئے. تبھی تو لوگ مذہبی لوگوں سے نا بھاگتے ہیں کہ یار اس دلدل میں جتنا گھسو گے نا. اس لیے میرے بھائی, اس لیے اہل علم اسے نہیں کہتے کہ آپ کو جو آتا ہے وہ عوام کے سامنے رکھ دیں. نا 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 نا, عوام کے سامنے وہ رکھیں جو ان کی بنیادی ضرورت ہے. بڑا مسئلہ اہل علم کے ساتھ کیا ہوتا ہے, جو جن کو علم میں رسوخ نہیں ہے. قرآن نے اہل علم کی دو قسمیں کی ہیں. قرآن نے ایک اہل علم جو اہل علم ہے, ایک وہ والراسخون فی العلم ہے جن کو علم میں کیا ہے, رسوخ, بہت مضبوط گرفت ہے. صرف کتابیں یاد کر لینا اور احادیث کا پتہ ہونا, یہ صحیح ہے, یہ ضعیف ہے, یہ متواتر ہے, یہ خبر واحد ہے, یہ قرآن کی, یہ اس کو علم نہیں کہتے. صرف محض اس کو علم رسوخ, ڈیپ میں جانا, اسلام کے مزاج کو سمجھنا, یہ بہت ضروری ہے. میں اکثر ایک حدیث پیش کرتا ہوں نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی کے نال مبارک, آپ کا جو جوتا ہے نال مبارک وہ لے کے جا رہے ہیں. راستے میں حضرت عمر سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ نے حدیث سنائی کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا. میں نے نبی سے یہ سنا ہے اور میرے پاس اس کا ثبوت بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے زمانے میں یہ تھا کہ بھائی یہ علامت ہوگی کہ دیکھو نبی نے اپنی ایک نال مبارک دی ہوئی ہے, یہ بتانے کے لیے کہ یہ میری طرف ہی نسبت ہے اور یہ اوتھینٹک حدیث ہے. حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ کو ایسے کر کے دھکا دیا پیچھے, وہ بیچارے کولے کے بل زمین پہ گرے. فخررت علستی, اور واپس حضرت عمر نے فرمایا واپس. حضرت عمر بڑے جلالی تھے نا, جلالی. اچھا ہمارے دور میں ایسا ہوتا تو فوراً نبی کی حدیث کے گستاخ کا شاید فتویٰ لگ جاتا کہ وہ نبی کی حدیث سنا رہے ہیں اور یہ ان کو کیا کر رہے ہیں, دھکا. حضرت عمر سے پوچھا جائے تو وہ کہیں گے جیسے کہ پوچھا گیا, نبی نے پوچھا اے عمر تم نے ان کو میری حدیث پیش کر رہے تم نے ان کو دھکا کیوں دیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ روتے ہوئے نبی کے پاس گئے, یا رسول اللہ میں نے عمر کو حدیث سنائی, انہوں نے مجھے ایسے کر کے دھکا دیا. تو نبی نے عمر سے پوچھا رضی اللہ عنہ, اے عمر تم نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ اذن یتکل الناس او کما قال, فرمایا لوگ تو اس حدیث کو سن کے اسی پہ اعتماد کر لیں گے. لوگوں کے سامنے حدیث کا یہ ٹکڑا آئے گا بس کہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے جنت میں جائے گا, تو لوگ کہیں گے اچھا بھائی برے اعمال بھی کرتے رہو, صرف لا الہ الا اللہ کہہ لو اور کہاں چلے جاؤ, جنت میں. کیا مطلب؟ ابو ہریرہ یہ جب یہ بات پبلکلی بتائیں گے تو یہ لوگوں کی مینٹیلٹی سے اوپر کی ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ملامت نہیں کی. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے, پھر نبی نے کیوں بتائی حضرت ابو ہریرہ کو؟ کیا معاذ اللہ حضرت عمر کی توقع سید الانبیاء سے زیادہ تھی کیا؟ بھائی نبی نے, یہ اشکال تو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوتا ہے نا کہ نبی نے کیوں بتا دی. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام علم کی اشاعت ہے, تبھی تو حضرت ابو ہریرہ نے بعد میں یہ حدیث بتا دی نا سب کو, کیونکہ نبی کی تو ذمہ داری ہے جو بات ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھی جائے. اور حضرت عمر نے یہ دیکھا کہ ایز اٹ از جب یہ لوگوں کے سامنے جائے گی تو لوگ اس کا صحیح مطلب نہیں لیں گے, تبھی نبی سے دنیا کے جانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث پھر بتائی لوگوں کو, تاکہ علم کا کتمان نہ ہو, یعنی علم نہ چھپے. کیونکہ اس وقت دوسری حدیثیں ہیں جن میں اعمال کی ویلیو ہے, وہ حدیثیں بھی امت کے سامنے آ گئی تھیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اس لیے کیا, اس میں حکمت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تفقع اور بصیرت کو بیان کرنا. بعض کام نبی کے دور میں ایسے ہوئے ہیں
کہ اس میں کسی اور صحابی کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ عورتوں کو پردے کا حکم دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے پہ عمل نہیں کیا, لیکن آسمان سے آیتیں نازل ہو گئیں کہ آپ عورتوں کو پردے کا حکم دیں. کئی سارے احکام ایسے ہیں جو حضرت عمر نے بتائے اور وہ قرآن کا حکم بن کے نازل ہو گئی. نبی نے نہیں کیے وہ شروع میں. کیوں؟ کیونکہ اسلام کا ایک بڑا مقصد سیدنا عمر کی فضیلت بیان کرنا بھی تھا, کیونکہ نبی کے بعد ابو بکر اور عمر نے ہی اس جگہ کو سنبھالنا تھا, نبی کی جانشینی ادا کرنی تھی. تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کو فالو کرو. تو اس میں حکمتیں ہوتی ہیں. خیر, موضوع سے میں ہٹ رہا ہوں. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے, یہ بات یہاں سے آئی کیسے کہ یہ علم کا لیول ہوتا ہے ہر شخص کا. ہاں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ دیکھو اب وہ جو جنگل میں ملے تو وہ بالکل ہی ان کا آخری پہ حیاتی مماتی پہ آ کے ان کا جنگل میں پھڈا شروع. ہمارے استاذ نے ایک واقعہ سنایا کہ کئی سال پرانا واقعہ ہے کہ ایک KPK سے ایک خاتون حج پہ گئی, اس کا بچہ گم گیا. وہ بوڑھی خاتون تھی, عمرے میں نا, عمرہ یا حج پہ اس کا بچہ گم گیا. تو کسی نے بچہ تلاش کر کے, کسی مولوی صاحب نے بچہ تلاش کیا, بہت بیچاری رو رہی تھی, بچہ لا کے اس خاتون کو دے دیا. وہ بڑی خوش ہوئی, ماشاء اللہ بیٹا اللہ جزائے خیر دے. تو اس خاتون نے KPK میں کسی ایسے علاقے سے تھی جہاں یہ حیات النبی ممات النبی کا پڈا بڑا چل رہا تھا. تو اس سے پوچھا کہ تم حیاتی ہو مماتی ہو؟ اس نے کہتی ہے میں پنج پی رہی ہوں. کہتے ہیں اتنا غصے ہوئی ہے نا وہ, یعنی اس کو افسوس ہو رہا تھا کہ یہ کاش کسی حیاتی نے تلاش کیا ہوتا, یعنی پنجپیری نہ ہوتا جس نے یہ. تو ہمارے استاذ کہہ رہے ہیں حیران ہے تو اپنے بچے کو لے, تیرا بچہ کسی نے لا کے دے دیا, اس کا شکریہ ادا کر. تجھے اس سے کیا لینا دینا کہ وہ پنجپیری ہے یا حیاتی ہے, کیا لینا دینا. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. ہاں, میں یہ بات کر رہا تھا کہ علم کی ہر بات عوام کو کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہوتی. لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں نا مفتی صاحب کے پاس کوئی علمی صلاحیت نہیں ہے, ہلکا پھلکا بیان کر رہے ہوتے ہیں, لطیفے چٹکلے اور شادیوں وادیوں کی باتیں. بھائی علمی بیانات مدرسوں میں ہوتے ہیں, طلبہ کے سامنے ہوتے ہیں, عوام کے سامنے, کیونکہ قرآن بہت آسان ہے, جنت میں جانے کے لیے بیسک اصول بہت آسان ہے, تو ان کو ہی فوکس کیا جائے گا. علمی بقراتیوں میں, افلاطونیوں میں اور بہت پیچیدہ ٹیکنیکل قسم کے چیزوں میں لوگوں کو الجھانا, اس سے آپ کی دھاک تو بیٹھ جائے گی. لوگ بولیں گے یار ویل ایجوکیٹڈ آدمی معلوم ہوتا ہے, انگلش بھی, عربی شربی کی اصطلاحات بھی, اور یہ ٹھیش پیش. آج کل یہی اسکالر کر رہے ہیں, جن کو انگلش آتی ہے تو ٹھیش پیش لگا دیں گے, کچھ سینٹینس گھسڑ دیے, لوگ کہتے ہیں بڑا پڑھا لکھا ہے. ابے بھائی فضول بات کر رہا ہے, نہ سر نہ پاؤں, باتوں سے باتیں نکلتی ہیں, کیا کرو. یوٹیوب پہ یہ بہت ہو رہا ہے آج کل. پہلے قبل حکیم صاحب آیا کرتے تھے, انگلش آتی تھی حکیموں کو, اچھے حکیم ہوتے تھے, ماہر, اردو میں بات کر رہے ہوتے تھے, جگر کو جگر کہہ رہے ہوتے تھے, گردے کو گردہ کہہ رہے ہوتے تھے, لیکن ہوتے بڑے ماہر حکیم تھے, ان کی بڑی تحقیق ہوتی تھی. اب اس طرح کی گاڑی اردو کوئی بولے گا تو لوگ سمجھتے ہیں یہ حکیم کو انگلش تو آتی نہیں ہے تو ایسے ہی پاگل ہوگا. اب حکیموں کا بھی ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے. اب جو 2 نمبر حکیم ہے کیا کرتے ہیں, ایک آدھ چکر ان کا یورپ امریکہ کا لگ چکا ہوتا ہے, ایک آدھ مہینہ وہاں کے بھی کسی ادارے میں کچھ آرگینک چیزیں انہوں نے پڑھ لی ہوتی ہیں, پھر وہ آتے ہیں, پھر وہ انگلش مارتے ہیں, پھر ٹی وی چینل میں ایک تو 3 پیس سوٹ ٹائی میں آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ ایجوکیٹڈ امریکہ سے حکیم بن کے آیا. یہ وہاں بھی ہوتا ہے نا, یا امریکہ کینیڈا وغیرہ میں بھی ایسے ادارے ہیں جو آرگینک یا خوراکوں پہ تحقیقات کرتے ہیں. تو 6 مہینے کے شارٹ کورسز کیے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں آتا ان کو, لیکن لوگوں میں کہ امریکہ سے بھائی اونین کے بارے میں کہاں سے, پیاز نہیں بولے گا, جو سارے پاکستانیوں کو سمجھ میں آ رہا ہے پیاز کا مطلب, یہ بولے گا اونین, جو صرف ڈیفینس کلفٹن میں اور چند, پھر غریب آدمی اس کا ترجمہ دیکھ رہا ہوگا اونین ہے کیا, لیکن انسپائر بہت, متاثر بہت ہو رہا ہوگا, یار اونین, لہسن نہیں, ادرک نہیں, وہ گئے لہسن ادرک ہری مرچیں, حالانکہ وہ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے آسانی سے, کالی مرچ لہسن ادرک. ہر اور خواتین کے جو چینل ہیں اس میں تو لہسن ادرک ہے ہی نہیں, اس میں تو اور انگلش ٹھش پھش, ایسا آدمی کہتا ہے بے یہ ہے لہسن, یہ اس کو بولا ہے لہسن, گارلک, اور وہ بھی ٹھیک ہے, وہ اس کے میں خلاف نہیں ہوں. ابے میجورٹی تو اردو جانتی ہے نا, جب میجورٹی انگلش پہ آ جائے گی تو آپ بھی بول لینا.
میجورٹی کو تو وہی زبان میں بات کرو جو اس کی سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن اس سے بھرم نہیں آئیں گے, تو لہٰذا ٹھش پھش. تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, اب میں تو یوٹیوب دیکھتا ہوں نا, ہیلتھ چینل تو میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں, تو آ کے نا اس لیے مجھے یوٹیوب پہ پتہ چل جاتا ہے یہ 1 نمبر حکیم ہے یا 2 نمبر ہے, یا 1 نمبر ڈاکٹر ہے یا 2 نمبر ہے. ڈاکٹروں کا بھی پتہ چل جاتا ہے. تو اتنا سن کے, اور بڑے بڑے ڈاکٹروں سے تعلقات بھی ہیں تو پتہ چل جاتا ہے. ان کو بھی ویڈیوز بھیج کے میں کرواتا ہوں, پوچھتا ہوں کہ کیا پھینک تو نہیں رہا, تو بس بات بتا رہے ہوتے ہیں لمبی پھینکی ہے. بعض کہہ رہے ہوتے ہیں امریکہ کے جو ابھی ایک نئی ریسرچ آئی ہے بالکل جدید تحقیق ہے, اور ڈاکومنٹس پیش کر رہے ہوتے ہیں. میں وہ ڈاکومنٹ امریکہ میں ڈاکٹروں کو بھیجتا ہوں, کہہ رہے ہیں یار اس قسم کی کوئی تحقیق, یہ پتہ نہیں کہاں سے اس نے چھپوایا ہے اور چھپا کے ڈال دیا ہے. ہمیں کیا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار یہ اوتھینٹک ہے بھی یا نہیں, ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے. ہم تو انگلش دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی ایک ٹھپا لگا ہوا ہوتا ہے کہیں سے, ادھر سے کسی موچی سے لے کے ٹھپا لگا دیا, کیا پتہ چل رہا ہوتا ہے یار. تو اس لیے یوٹیوب کی کوئی بھی تحقیق ہوتی ہے ریلائبل ڈاکٹروں سے پوچھیں, سمجھتے ہو. خیر, تو اب اس میں کیا ہوتا ہے, وہ قبلہ حکیم صاحب 3 پیس سوٹ ٹائی میں آنے لگے ہیں, اور اب وہ تھوڑا سا انگلش بھی بولنے لگے ہیں. تو اس انگلش کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں یہ پڑھے لکھے حکیم ہے, کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی. تو کوئی باقی پڑھا لکھا ہو, بوڑھا ہو, ایجڈ ہو, تجربہ ہو, وہ اس کو ان بھرم سے متاثر نہ ہوا کرو, کہاں سے کہاں بات چلے گی. خیر, میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کی مینٹیلٹی کے حساب سے ان سے بات کرنی چاہیے. میں جب طلبہ کو درس قرآن کی ٹریننگ دیا کرتا تھا, کئی سال میں نے جامعۃ الرشید میں طلبہ کو درس کی ٹریننگ دی ہے, تو اپنے سامنے بلا کے ان سے تقریر کروانا, اپنے سامنے بٹھا کے ان کو درس قرآن دلوانا, یہ میری ذمہ داری تھی. تو جب بھی میں درس دلواتا تھا نا, تو میں پھر نوٹ کر رہا ہوتا تھا یہ درس کے دوران کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں. اچھا, ہمارے یہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے, بغیر سیکھے ممبر پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, پھر وہی منافرت پھیلانا اور یہ سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اس میں 2 چیزیں بہت نوٹ کر رہا تھا. ایک, مشکل الفاظ استعمال نہ کرو درس میں. نمبر 2, درس میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ مجھے کیا آتا ہے. درس دینے سے پہلے آپ کو بہت کچھ آتا ہے جس سے آپ کی علمی دھاک بیٹھ سکتی ہے, بہت کچھ آتا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے سامنے والوں کی ضرورت کیا ہے. سامنے والوں کی بولو ضرورت کیا ہے. آتا تو بہت کچھ ہے آپ کو بھائی, لیکن سامنے والوں کی وہ ضرورت نہیں ہے, ان کو اس علم کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر میں یہاں کسی متنازع شخصیت کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دوں کہ کچھ کہہ رہے ہیں وہ اچھے تھے, میں کہہ رہا ہوں وہ برے تھے, دلائل کے انبار لگا دوں. اب اس شخصیت سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ قبر میں ہم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا, نہ دنیا میں اس کا کوئی اثر پڑ رہا ہے ہمارے اوپر. تو اس سے یہ تو پتہ چل جائے گا مفتی صاحب کا مطالعہ بہت ہے, لیکن ایک بھرم بیٹھ جائیں گے, عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے. اب دیکھو, ایک ڈاکٹر نے لوگوں کو جمع کیا, ہارٹ اسپیشلسٹ ہے, ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے, اس نے پبلک کو جمع کیا, آؤ میں آپ کو ہیلتھ کے بارے میں ایک انتہائی اہم معلومات دینے والا ہوں. بلکہ ہارٹ اسپیشلسٹ نہیں ہے, کسی ایسی بیماری کا اسپیشلسٹ ہے جو لاکھوں میں کوئی 1 آدھ لوگوں کو ہوتی ہے. ایسی بیماریاں بھی ہیں جو ہزاروں لاکھوں میں 1 آدھ لوگوں کو ہوتی ہیں. اب اس نے بلا کے وہ پورے لیکچر دینا شروع کر دیے, ڈائیگرام بنا کے, ایسی ہوتی ہے بیماری, اتنی خطرناک, اور اس بیماری کا ایک پیشنٹ بھی مجمع میں موجود نہیں ہے. تو پتہ ہے وہ بیماری تو لوگوں کو اس سے فائدہ ہو نہ ہو, اس بیماری کے بارے میں بحث مباحثے کی خارش کی بیماری بہرحال پیدا ہو جائے گی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ اب پتہ ہے اس سے کیا ہوگا, جب ڈاکٹروں کی وہی باتیں سنیں گے جن کا ہماری روزمرہ کی لائف سے تعلق ہی نہیں ہے, تو پھر کیا ہو جائے گا, پھر وہ یوٹیوب پہ کہیں سنیں گے دوسرا ڈاکٹر اس کے خلاف نظریہ لے کر آیا, آپ نے سنا ہوگا یہ والا ڈاکٹر تو وہ والی بات کر رہا تھا اور یہ اس کے خلاف, تو پھر آپ دلائل, مناظرے, بحث, پھر ہر ایک سے ابے فلاں ڈاکٹر کی اس باری بیماری کے بارے میں یہ رائے ہے, تیری کیا رائے ہے, وہ کہے گا میری یہ رائے, ابے تو غلط بول رہا ہے, وہ صحیح بول رہا تھا. ایک غیر ضروری جنگ میں وہ تمام کے تمام لوگ چھڑ جائیں گے, حالانکہ اس بیماری کا اس سوسائٹی سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. مردوں کو بٹھا کے زنانہ بیماریوں پہ ڈسکشن شروع کر دے کوئی, اب سارے مردوں کو بلایا اور مینسز کے بارے میں ڈیٹیل, مرد بولیں گے بھائی ہاں یہ ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے بھائی, ان کو ٹرین کر رہے ہیں. تو بھائی یہ ڈاکٹروں میں یہ بات کرو, کیونکہ ان کو کبھی خواتین کا علاج کرنا پڑتا ہے, کبھی مردوں کا علاج, تو ان کو بتاؤ. مرد کو آپ یہ کیوں بتا رہے ہو؟
میں اگر حیض و نفاس کے مسائل مردوں کو سکھاؤں, یا تو شادی شدہ مردوں کو تاکہ وہ اپنی بیویوں کو سکھائیں, تو سمجھ میں آتا ہے. وہیں میں مردوں کو سمجھانا شروع کر دوں تو بولیں گے یار ہم کو, ہمارے ساتھ یہ مسئلہ تھوڑی ہے, پریگنینسی کے بعد آپ نے اپنی فٹنس کو کیسے قائم رکھنا ہے, بچہ پیدا ہونے کے بعد جو ہے نا دوبارہ ویٹ اپنی اصل حالت پہ آ جائے. اس پہ میں لیکچر پہ لیکچر, تو آدمیوں میں لیکچر دے رہا ہوں. تو شروع میں تو آپ کو عجیب سا لگے گا, لیکن پھر پتہ ہے کیا ہے, آپ کو موٹاپے کی بیماری لگے نہ لگے, اس مسئلے پر بحث کی بیماری بہرحال لگ جائے گی. پھر آپ دوسرے ڈاکٹروں کو جا کے چھیڑیں گے, بتا یار خواتین کی اگر بچہ پیدا ہو جائے تو دوبارہ واپس ویٹ کیسے مینٹین ہوتا ہے, وہ بتائے ایسے. ابے چل تیرے کو کیا پتا, اس نے پوری ریسرچ سے بات کی, اس طرح سے ہوتا ہے. پھر وہ کہہ گیا نہیں اس طرح نہیں, وہ ڈاکٹر ایسا ہے اس کو کیا پتا. بھائی تیرے کو تیرے کو پتا ہے, اس کو زیادہ پتا ہے. نہیں مجھ کو زیادہ پتا ہے, لیا میرے سامنے چیلنج. پھر تیسرا ڈاکٹر الگ, پھر دو فرقے ایک محلے میں بن جائیں گے, حالانکہ ان کا اس مسئلے سے کوئی تعلق ہوگا ہی نہیں. گنجے کو آپ بتا رہے ہو یہ والی کنگھی زیادہ مناسب ہے بال بنانے کے لیے, برش سے بال بنانے کے بجائے اس کنگھی سے بنایا کر بال. تو گنجے کو بال بنے نہ بنے یہ بیماری بحث کی, یہ خارش کی بیماری لگ جائے گی. ہمارے کراچی میں ایک مولوی صاحب تھے, ان کے ممبر پہ جب بھی جاؤ نا وہ حیات ممات کا مسئلہ بہت, ان کا ہر ہفتے کا مسئلہ ہی یہی تھا. میں اس وقت درجہ خامسہ میں 5ویں سال میں پڑھتا تھا. تو مجھے یاد ہے ہمارا ایک طالب علم, دیکھو میرا وہی عقیدہ ہے جو جمہور کا عقیدہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں, قبر مبارک میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں. تو کیونکہ مجھ پہ بھی لوگ فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ کیا ہوا, تو وہ ہر ہفتے یہی مسئلہ, ہر ہفتے جمعے میں یہی مسئلہ. تو ایک طالب علم اجازت مانگ رہا تھا کہ حضرت وہ بہت بڑے عالم, بہت بڑے تھے وہ, کہ حضرت بہت بڑے عالم ہیں, میرے استاذ کے پاس آیا کہ بہت بڑے عالم ہیں, بڑے بزرگ ہیں, میں ان کے بیان میں چلے جایا کروں. ہمارے استاذ اجازت نہیں دے رہے تھے, بولے نہیں جاؤ. تو میں نے کہا حضرت ان کے عقیدے میں ہمارے عقیدے میں کوئی فرق تو ہے نہیں, اور ہیں بھی نیک اور علم ہے, تو آپ ان کو کیوں نہیں جانے دے رہے؟ یا تو ہوتا نا کوئی ایسی بات کر رہے ہوتے جو قرآن و سنت کے خلاف. تو ہمارے استاذ نے کہا اصل میں خارش کی بیماری لگے گی اس کو, ابھی ایک طالب علم ہے, اس کی سیکھنے کی عمر ہے. تو یہ جب وہاں بار بار ایک ہی ٹاپک, ایک وہ شادیوں والا ٹاپک نہیں تھا, کوئی اور ٹاپک تھا. شادیوں والا تو ٹاپک اس لیے نا کہ وہ تو ہم سب کا مسئلہ ہے, وہ تو ہم سب کا, میرا نہیں ہے, اب آپ سب کا مسئلہ ہے وہ. تو وہ تو ہر جگہ کی ضرورت ہے نا, ہر گھر کی ضرورت ہے وہ تو اس لیے میں بولتا ہوں ہر مسلمان کی خواہش ہے یہ, ہر اب تو ویزا بھی میں نے بتایا کہ لگے گا. تو وہی یہی مسئلہ وہ بیان کرتے تھے, حیات ممات, حیات النبی ممات النبی, ہر وقت. تو انہوں نے کہا یار ایسی خارش لگ جائے گی نا تمہیں کہ زندگی بھر پھر کسی اور کام کے نہیں رہو گے. تو اس لیے انہوں نے روک دیا, اس طالب علم کو بچا لیا. آج وہ بہت سارے دین کے اچھے کام کر رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں دین کی, ورنہ لگتا تو بس ساری زندگی اسی میں کھپا دیتا. تو خیر ہم بات اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا, دیکھو ہماری ضرورت کی جو بنیادی چیزیں ہیں. اچھا ایک تو میں نے مثال دی آپ کو کہ آپ کی ڈاکومنٹیشن مکمل ہونی چاہیے, آپ کی ایموشنل بلیک میلنگ سے یا ایموشنل ہونے سے ویزا دینے والے کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو گورنمنٹ جاب میں ترقی چاہیے تو آپ کی چیخ و پکار سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اللہ بھی جنت میں جو اللہ نے جنت کی علامتیں بیان کی ہیں, جب تک وہ علامتیں نہیں پائے جائیں گی, ہمارے اچھلنے کودنے سے, کلابازیاں کھانے سے, چیخ و پکار سے, ہائے ہوئے کرنے سے, میں اسٹیکر لگا رہا ہوں کہ میں نبی کا عاشق, اور ان سب چیزوں کی سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ اعمال, جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں, جو اس صورت میں بھی بیان کی ہیں. تو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا میرے بھائی, آپ جو مرضی کر لو. ایک اور بات ذہن میں آئی تھی, وہ نکل گئی اسی مثال کے تحت. خیر اب ہو کیا رہا ہے, ہم یہ کر رہے ہیں کہ ان قوائف کو تو ہم پورا کر نہیں رہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں, جو اسلام کی اصل تعلیمات ہیں, اور اللہ سے جنت کسی اور طریقے سے زبردستی حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا بھائی, ایسا نہیں ہو سکتا. تو قرآن جو بیسک علامتیں بیان کرتا ہے نا اہل ایمان کی,
ان علامتوں میں سب سے پہلے توحید ہے، وہ تو میں نے بتا دیا، اس میں تو کمپرومائز نہیں ہے. یہ جو حیات ممات کی بات آئی ہے یہ بتانے کے لیے کہ بیسک عقیدے آپ کے مضبوط ہونے چاہیے. عقیدہ اگر آپ کا خراب ہے، آپ الٹے لٹک کے نماز پڑھو، آپ رو رو کے پاگل ہو جاؤ، آپ کچھ بھی کر لو. مثال کے طور پر دیکھو، یعنی شریعت کے خلاف طریقے سے آپ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. اللہ نہیں متاثر ہوگا میرے اور آپ کے عمل سے. آپ فجر کی ہم لوگ کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، 2 سنت 2 فرض. اگر ہم ایسا کرنا شروع کرتے ہیں 2 فرض میں امام صاحب 1 رکعت اور ملا لیں. اب آج کی مغرب کی نماز میں میں نے سجدہ سہو کیا، کیوں کیا؟ اتحیات کے بعد میں نے درود شریف پڑھ لیا تھا. میں 2 رکعت کے بعد بھول گیا کہ یہ تیسری رکعت ہے یا دوسری. اب میں بھول گیا نا تو میں اتحیات پڑھی، پھر میں نے درود شریف. اب میں انتظار کر رہا ہوں کہ اگر کچھ دیر ہو جائے گی تو پیچھے سے کوئی سبحان اللہ بولے گا. بھائی یہ 2 رکعتیں کھڑے ہو بول ہی نہیں رہے ہوتے لوگ پیچھے سے. امام جب 2 رکعت کے بعد کھڑے ہونا اور بیٹھ جائے نا اور کافی دیر بیٹھا رہے تو سمجھ جاؤ کہ بھول گیا. یہ سلام پھیرنے کے بعد بتاتے ہیں، پھر لوگ سلام پھیر دیتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں خیریت. تو اس سے تو ان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے نا. ابھی موقع ہے، ابھی سجدہ سہو سے تلافی ہو جائے گی. تو میں پھر بیٹھا میں انتظار کر رہا ہوں، درود شریف بھی پڑھ رہا ہوں اور کہ یار پیچھے سے کوئی آواز آئے گی، اگر نہیں آئی تو اس کا مطلب صحیح ٹریک پہ چل رہا ہوں میں. تو درود شریف بھی آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں اور دعا بھی آہستہ آہستہ. کوئی پیچھے سے بولے، ہلکی سی منحنی سی آواز آئی سبحان اللہ، ایسے بالکل ہلکی سی. ایسا لگ رہا تھا وہ بھی کنفیوز تھے. تو مجھے تو ہلکا سا اشارہ چاہیے، میں سمجھ گیا کہ یار مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، میں نے آخر میں سجدہ سہو کیا، ٹھیک ہے نا. اب آپ مجھ سے پوچھتے مفتی صاحب سجدہ سہو کیوں کیا آپ نے؟ میں کہوں یار اتحیات کے بعد میں نے درود شریف پڑھ لیا تھا. تو مفتی صاحب آپ کو معاذ اللہ درود پاک سے اتنی معاذ اللہ نقل کفر نفرت کہ درود پڑھنے پر سزا دے رہے ہو اپنے آپ کو سجدہ سہو کر کے؟ سجدہ سہو ایک طرح کی پنشمنٹ ہی ہے نا، ایک طرح کی پنشمنٹ ہے کہ آپ نے جو غلطی کی اب آپ اس کی تلافی کریں، 2 سجدے ایڈ کریں آپ. مفتی صاحب آپ نبی پہ درود و سلام آپ نے پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اتنا پیارا کلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام، سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اور آپ پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں اور پیچھے سے وہ کمبخت بول رہا ہے سبحان اللہ. یعنی غلطی ہوئی ہے آپ سے، وہ درود پہ آپ کو ٹوک رہا ہے درود پڑھنے پر، اور آپ بھی اس کے ٹوکنے پر سجدہ سہو کر کے یہ بتا رہے ہیں پبلک کو کہ آج مجھ سے غلطی ہوئی ہے. جب امام سجدہ سہو کرتا ہے پبلک سمجھ جاتی ہے امام سے کیا ہوئی ہے، غلطی. تو مفتی صاحب آج آپ سے غلطی ہوئی ہے، کیا غلطی؟ میں کہوں بھائی درود شریف پڑھ لیا تھا. تبھی تو لوگ کہتے ہیں یہ وہابڑے جنت میں نہیں جائیں گے. یہ وہابڑے، ان کو تو درود سے نفرت معاذ اللہ. وہ بھی وہابڑا جس نے ہلکا سا سبحان اللہ کہا، تو شاید اسی فتوے کے ڈر سے اس نے ہلکا سا بولا کہ پتہ نہ چلے کس نے بولا ہے. وہ بھی جہنمی اور یہ بھی جہنمی. درود پڑھ رہے ہیں بھائی، درود پڑھنے پر ان کو سجدہ سہو ہو رہا ہے، تو یہ دلیل بنے گی. ہم کیا کہیں گے بھائی دیکھو اللہ کے بندو، معاذ اللہ کوئی مسلمان درود کو غلطی نہیں کہہ سکتا، جتنا پڑھو کم ہے درود. لیکن اللہ نے جو جنتیوں کی علامت بیان کی ہے اور حکم دیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور نبی نے فرمایا، اللہ نے کہا رسول کی اطاعت کرو، اور نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نے نماز پڑھی ہے ویسے نماز پڑھو. نبی مغرب کی 2 رکعتوں کے بعد صرف اتحیات پڑھتے تھے اور کھڑے ہو جایا کرتے تھے. آپ کو نبی کی اطاعت کرنی ہے، اپنے جذبات کو نبی کی اطاعت پہ غالب کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ اگر جان کر درود پڑھ لیا تو سجدہ صاحب بھی نہیں، نماز واجب الاعادہ ہوگی. اب تو نماز ہی لوٹانی پڑے گی، کیونکہ سجدہ صاحب تو غلطی سے جو غلطی ہو جائے. جان کر پڑھو گے نماز واجب الاعادہ، بھولے سے پڑھو گے تو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا. یہ ہے شریعت کا مزاج جو آج ہم لوگ کی اس کھوپڑی میں نہیں آ رہا. ہم چاہ رہے ہیں جذبات کے ذریعے اللہ کو ہم راضی کریں، ایموشنل ہو جائیں ہم. تو بھائی دنیا میں آپ کی ان چیزوں کا کسی پہ، اچھا میاں بیوی کا رشتہ
بیگم سے آپ کی شادی کے بعد بیگم کہہ رہی ہے انڈے لے کر آؤ, دہی لے کر آؤ, آپ ایموشنل بلیک میلنگ کر رہے ہیں اس کو, اور آپ بڑے ایموشنل ہو رہے ہیں, بیگم کیا میں انڈے لینے کے لیے جاؤں گا تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے تمہاری زیارت سے محروم ہونا پڑے گا, مجھے تم سے اتنی محبت ہے, میں نہیں چاہتا کہ یہاں بیڈ سے اٹھ کے میں کہیں جاؤں, وہیں پڑا ہوا سو رہا ہے, وہیں اٹھ رہا ہے, واش روم میں جاتا ہے, پھر آ کے وہیں بیٹھ جاتا ہے. پتہ نہیں مجھے کیا ہونے لگتا ہے بیگم, جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں مجھے تمہاری یاد آتی ہے, میں نہیں جاؤں گا. اپنے بھائی سے بولو وہ انڈے لے کر آئے, بھائی دہی لے کر آؤ, کھانا بننا ہے. بیگم دہی لینے کے لیے مجھے گھر کی چوکھٹ سے باہر نکلنا پڑے گا, جب سے تم اس گھر کی دہلیز پہ تمہارے قدم, وہ اردو مجھے گاڑی آتی ہے نا رفنجاں, پتہ نہیں کیا کیا لوگ, وہ ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے, میں نے یہ منظر دیکھا تو انگشت بدنداں رہ گیا میں. وہ تقریر کر رہے تھے عوام میں بیان, ویسے تو اس کا مطلب آسان ہے, انگلیاں نہیں ہم حیرانگی سے دانتوں میں دبا دیتے, تو یہ حیرانگی سے کنایا ہے. میں نے کہا یار اتنے گاڑے گاڑے الفاظ آج کل مارکیٹ میں چلتے نہیں ہیں, یہ بولتے میں حیران ہو گیا کافی ہے. پنجابی میں حیران ہو گیا, اردو میں حیران ہو گیا, بس اتنا کافی ہے. انگشت بدنداں ہو گیا. ایک آدمی حکیم صاحب کے پاس گئے, کہنے لگے, وہ اردو ادب کے بڑے کوئی اسکالر تھے, تو انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب خطوطان معدہ میں کچھ حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے. حکیم صاحب نے کہا یار بہت سارے ملکوں میں جنگ کا میں نے سنا ہے, ابھی کوئی نئی جنگ چھڑ گئی ہے کسی ملک میں؟ بھائی بہت سارے ملکوں میں جنگ ہو رہی ہے, ابھی انڈیا پاکستان کی ریسنٹلی ہوئی ہے, تو ابھی کون سا ہے؟ وہ کہہ رہا بھائی خطوطان معدہ میں حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے. حکیم کی سمجھ میں ہی نہ آئے, پھر وہ بار بار پیٹ کی طرف اشارہ ہو, کم بخت یہ بولنا پیٹ میں درد ہو رہا ہے, یہ بول سیدھا سیدھا. تو آپ اپنے بیگم کو بڑے بڑے خوبصورت القاب انڈے میں لینے نہیں جا سکتا, وہ کہے کماؤ تو صحیح, میں کیسے کماؤں, کمانے کے لیے مجھے جانا پڑے گا, تمہیں چھوڑ کے میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا. تو اور پھر رونا شروع کر دیا آپ نے. وہ مان لے گی آپ کے اس ناٹک کو؟ بولو, بولے گی ناٹک کسی اور کے سامنے کرنا, یہ ناٹک 2-4 دن سے زیادہ چلتا نہیں ہے. یار ہم انسان ایک دوسرے کو جب تک ہمارا ایک بنایا ہوا کرائٹیریا ہے اس پہ کوئی نہ اترتا ہو, ہم نہیں مانتے, اللہ کیسے مان لے گا؟ اللہ ہمارے جذبات سے کیسے متاثر ہو جائے گا؟ فجر کی 2 رکعتوں کے بجائے میں 3 رکعتیں پڑھنا شروع کر دوں. آپ بولے یار مفتی صاحب یہ کیا کر رہے ہو یار, 1 رکعت بڑھا ہی رہا ہوں نا, 2 سردے کر دی, 1 رکوع کر دیا, تیرے کو کیا تکلیف ہے؟ بھائی ہمیں تکلیف نہیں ہے, نماز آپ کی نہیں ہوئی ہے, کیونکہ پیغمبر نے فجر میں 2 سنتیں اور 2 فرض. اتنا فقہائے کرام نے نبی کی اطاعت کو فالو کیا ہے کہ صبح صادق کے بعد فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھنا بھی مکروہ ناپسندیدہ. کیوں؟ کہتے ہیں بھائی نبی نے تہجد کی نماز کے بعد جب صبح صادق ہوتی تھی آپ فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھتے تھے, حالانکہ منع بھی نہیں کیا. اب اگر آپ تہجد کے بعد صبح صادق ہو گئی, اب آپ کہہ رہے ہو فجر کی 2 سنتیں تو میں نے پڑھ لی ہیں, چلو 2 رکعت اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ لوں, وقت تو ہے بھی فجر کی نماز میں. کسی بھی مفتی سے پوچھو کہ اگر جائز نہیں ہے, آپ کہو گے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ نبی نے کب منع کیا کہ جس نے 2 سنتیں ذرا جلدی پڑھ لی ہوں تو مزید 2 نفل نہیں پڑھ سکتا؟ اب دکھاؤ کوئی حدیث جس میں نبی نے منع کیا ہو. کوئی حدیث نہیں دکھا سکتے. کہیں گے بھائی نبی سے زیادہ آگے کیوں جا رہا ہے؟ نبی سے زیادہ نمازوں کی حرص کسی میں بھی نہیں تھی. قرۃ عینی فی الصلاۃ, نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. جب آپ نے صرف 2 رکعتیں اور وہ بھی مختصر پڑھی ہیں ہلکی, تبھی فجر کی 2 سنتیں ہلکی پڑھنا سنت ہے. قل یا ایھا الکافرون پڑھیں پہلی رکعت میں, دوسری میں قل هو اللہ احد. لمبی پڑھنا سنت نہیں ہے. کیوں؟ آگے فجر لمبی پڑھیں, پھر آپ فجر کی 2 فرض لمبی پڑھیں آپ. اب آپ کہہ رہے ہو نہیں میں 2 نہیں, میں تو 4 پڑھوں گا, میں تو 8 پڑھوں گا, میں تو 10 پڑھوں گا. بھائی تو کیوں اپنی طرف سے شریعت لا رہا ہے؟ کہہ رہا ہے میں مجھے نماز میں مزہ آتا ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے, اور مجھے کیوں روک رہے ہو نماز سے؟ پھر قرآن کی آیتیں فٹ کرنا شروع کر دے. ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی, قرآن میں آتا ہے کہ اے نبی آپ نے اس بدبخت کو دیکھا کہ جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ بدبخت اس کو روکتا ہے. ایسے بدبخت بھی ہیں دنیا میں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو تو وہ آپ کو روکے. تو آپ نے کہا وہ بدبخت تو ہی ہے اصل میں, ابو جہل کی اولاد ہے تو, کیونکہ ابو جہل بھی یہ کام کرتا تھا, ابو لہب. قرآن نے اس کی برائی بیان کی ہے کہ بھلا ایسے بدبخت کو دیکھا کہ ایک آدمی اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور وہ عبادت سے روکتا ہے, تو بھی مجھے عبادت سے روکتا ہے, بتا 2 رکعت جو میں پڑھ رہا تھا نماز ہے یا نہیں؟ کہ کہاں ہے.
اور نبی نے کہیں اس نماز سے روکا نہیں بھائی, کہیں بھی نہیں روکا نبی نے, اب کہیں بھی نہیں ملتی ہمیں حدیث کے نبی نے فجر کی 2 سنتوں کے بعد فرض سے پہلے 2 رکعتوں سے روکا ہو نبی نے. تو اس کا مطلب وہ جو قرآن میں آیتیں ہیں نا, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, ریفرنس دے رہا ہوں. آج کل ریفرنس کے بھرم بہت ہیں, ریفرنس دے دو تو بس جو مرضی حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لو. لوگ اس ریفرنس سے متاثر ہوتے ہیں. بھائی اس ریفرنس میں جا کے دیکھو اس کا سیاق و سباق کیا ہے, یہ کس موقع پہ نازل ہوئی ہے, اس کا ترجمہ کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے. نہ مفہوم نہیں دیکھتے تو فوراً فتویٰ لگا دیا کہ یہ تو نماز سے روک رہا ہے, وہ جہنمی تو ہی ہے, تو کس سے روک رہا ہے, نماز سے. تو ہم کہیں گے بھائی نماز سے وہ روک, 2 طرح کا روکنا ہوتا ہے. ایک روکنا وہ کہ کسی کو اللہ کی عبادت سے ہی چیڑو اور وہ آپ کو نماز سے روک رہا ہو, اور ایک یہ ہے کہ نماز سے اس لیے نہیں روک رہے کہ اس کو نماز سے نفرت ہے, وہ کہتا ہے نماز پڑھو لیکن سنت کے مطابق جس طرح نبی نے پڑھی ہے. مکروہ وقت میں نبی نے نماز پڑھنے سے منع کیا, نہیں کر سکتے سرداب. تو اس پوری بحث سے میں کیا بتانا چاہتا ہوں بھائی, یہ سب باتیں جنرل نالج کے لیے نہیں ہے, یہ بتانے کے لیے کہ اسلام ہمارے جذباتی پن سے متاثر بولو نہیں ہوتا. اسلام میں الحم سے لے کے والناس تک اللہ نے ہمیں 2 طرح کے احکام دیے ہیں. ایک عقیدہ صحیح کر لو, عقیدہ توحید, مشرک کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. اب جو مشرکین ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ایسا معاذ اللہ ظالم کیوں ہیں کہ توحید پرست آدمی تھوڑی سی نیکی کرے اس کو اجر ملے گا, اور جو مشرک ہے وہ اتنے ساری دین کی خدمت, وہ انسانیت کی خدمت کرے کوئی اجر نہیں ہے. تو یہ کیا ہے بھائی؟ اللہ ظالم جب ہوتا ہے جب اللہ نے آپ کے پاس توحید کا آپشن نہ رکھا ہوتا. اللہ کہتا ہے شرک چھوڑ دو تو تمہاری ساری نیکیاں قبول. تو شرک تو آپ نے زبردستی اختیار کیا ہوا ہے نا. تو لوگ ہم پہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ مشرک کو بھی جنتی. بھائی یہ جنت ہم نے نہیں بنائی, جہنم ہم نے نہیں بنائی. ہمارا کام ہے اللہ کی باتیں لوگوں تک پہنچا دینا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا ہے. جو اللہ کہہ رہا ہے تو جنت بنائی کس نے ہے؟ اللہ نے بنائی ہے. تو پہلی چیز عقیدہ. نمبر 2 اعمال. پھر اعمال میں 2 قسم کے اعمال ہیں, ایک جسمانی اعمال اور ایک دل کے اعمال. اخلاقیات جنہیں اخلاق, دیکھو اسلام میں اخلاق کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کریں. آج کسی نے مجھ سے پوچھا, ابھی کی بات ہے, بیان شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے امریکہ سے ہمارے ایک ریلیٹیو کا فون آیا. انہوں نے کہا بھائی میں نے ایک تفسیر پڑھی, میں تو بہت پریشان ہو گیا وہ تفسیر پڑھ کے. میں نے کہا کیا پریشانی؟ کہتے ہیں وہ تو قرآن میں آتا ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. ہمارے نبی کے بارے میں آیتیں نازل ہوئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا حضرت عبداللہ بن مکتوم نابینا صحابی تھے. وہ نبی کی خدمت میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سرداروں میں بیان کر رہے تھے, وہ سردار لوگ آتے نہیں تھے قابو میں, تو وہ سارے سردار بیٹھے ہوئے تھے. اسی دوران ایک نابینا صحابی آ گئے, نبی سے بات کرنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو ناگواری گزری اور آپ کے چہرے پر سلوٹیں آئیں. کیوں؟ آپ کو عبداللہ بن ام مکتوم کا یہ عمل نامناسب لگا کہ اتنے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو اپنے ہی ہیں بھائی, ان کو تو کبھی بھی بات کر سکتا ہوں میں, یہ اتنے سردار لوگ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عرب کے, یہ تو بات ہی نہیں سنتے. تو اس دوران عبداللہ بن مکتوم کیوں آ گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشکال ہوا. تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ لکیریں آئیں, سلوٹیں آئیں, اور آپ نے اپنے چہرے مبارک کو ایسے کر کے ناراضی سے پھیر لیا. تو قرآن میں نبی کو تنبیہ کی گئی کہ نا 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 نا, یہ جو عرب کے سردار لوگ ہیں نا, یہ آپ کی بات سننا نہیں چاہتے, ان کو ہدایت حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے. اور عبداللہ ابن ام مکتوم غریب بھی ہیں, نابینا بھی, لیکن بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, یہ سردار لوگوں پر محنت کرنے سے اسلام کو فائدہ تو ہوگا, کیونکہ سردار ایمان لے آئیں تو سب ایمان لے آتے ہیں. تو ان میں وجہ ترجیح یہ ہے کہ یہ سردار ہیں, ان کے ایمان لانے سے پوری قوم ایمان لانے کا امکان بڑھ جائے گا. اور عبداللہ ابن ام مکتوم سردار نہیں ہے, لیکن ایک دوسری چیز ہے, ان میں طلب نہیں ہے اور ان میں کیا ہے, وہ سیکھنا چاہتے ہیں, یہ سیکھنا چاہتے نہیں ہیں. تو جو سیکھنا چاہتا ہے اس کو پہلے فوکس کیا جائے گا, جو سیکھنا نہیں چاہتا اس کو دوسرے نمبر پہ رکھا جائے گا. دیکھو ایک شخص میرے پاس آتا ہے اور وہ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے, مفتی صاحب مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ نماز میں یہ غلطی ہو جائے تو نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی. اس کو میں نہیں بتا رہا اور اس کو بتا رہا ہوں جو پوچھ ہی نہیں رہا, اس کی نالج کو میں امپروو کر رہا ہوں, جبکہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے, جبکہ وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتا. یا اتوار کا بیان ہے, لوگ آ رہے ہیں
بیان سننے کے لیے آ رہے ہیں, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا, میں چلا گیا ہوں پکڑ کے باہر لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہوں, ادھر آ یار بات سن بھائی, اپنے اخلاق درست کر لے. وہ کہہ رہے ہیں یار میں سننا ہی نہیں چاہتا. کیوں نہیں یار تو سننا نہیں چاہتا, لیکن میں چاہتا ہوں تو سیدھے راستے پہ آ جائے. تو آپ لوگ کو آپ پریشان ہو گے نا, آپ بولو گے یار ہم آئے ہیں سننے کے لیے اتنی دور دور سے, مفتی صاحب ادھر ہمیں سنا نہیں رہے ہیں, اور جو سننا نہیں چاہتا آپ اس کو سنا رہے ہیں. تو نبی کے پیش نظر تو حکمت یہ تھی کہ ٹھیک ہے یہ سننا نہیں چاہتے, لیکن یہ سیدھے راستے پہ آ گئے تو پورا مکہ ہدایت پہ آ جائے گا. لیکن اللہ نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی ایک ترجیح ہے, اس بیس پہ بھی ترجیح دی جا سکتی ہے, لیکن اللہ کی نظر میں طلبگار کو بے طلبوں پہ ترجیح دی جائے گی. جس کے دل میں طلب ہے, جو سیکھنا چاہتا ہے, اس کو پہلے نمبر پہ رکھیں, اور جو سیکھنا نہیں چاہتا اس کو اس کے بعد رکھیں. یہ تنبیہ کی اللہ تعالیٰ نے. اب اللہ چونکہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کر رہا ہے نا, تو مخاطب کے صیغے استعمال نہیں کر رہا, اے نبی آپ نے ایسا کیا, اے نبی آپ نے, نہ اللہ نے غائب کے صیغے استعمال کیے ہیں. تھرڈ پرسن سنگولر جیسے انگلش میں ہوتا ہے نا بھائی, ہم جب گرامر پڑھتے ہیں فرسٹ پرسن سنگولر, تھرڈ پر, آج کل شاید اصطلاحات چینج ہو گئی ہوں, ہی سنگولر کے لیے جو غائب ہو, تھرڈ پرسن کا مطلب جو غائب ہو, اور جو مخاطب ہو حاضر ہو اس کے لیے یو کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اب خطاب تو نبی سے ہو رہا ہے, لیکن اللہ نے ڈائریکٹ نبی کو خطاب کر کے یوں نہیں کہا کہ اے نبی آپ کی پیشانی پہ بل آئے, نہ اللہ نے فرمایا ان کی پیشانی پہ بل آ گئے اور انہوں نے اپنا چہرہ ایک نابینا سے پھیر دیا. تو اللہ تنبیہ بھی کر رہے ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں, کیونکہ محبوب کو ایسے ہی تنبیہ کی جاتی ہے. اب وہ مجھے کہنے لگے, جو ہمارے ریلیٹیو جنہوں نے امریکہ سے بھی تھوڑی دیر بیان سے پہلے انہی کا فون تھا, کہنے لگے بھائی ایک تفسیر میں لکھا ہوا ہے یہ تو غلط ہے, یہ نبی کے بارے میں نہیں ہے, قرآن کی یہ آیتیں بالکل نبی کے بارے میں نہیں ہیں, یہ تو فلاں معاذ اللہ فلاں کافر کے بارے میں ہے, کیونکہ نبی کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم, اے نبی آپ کے اخلاق سب سے اوپر. تو جب نبی کے اخلاق اوپر ہے تو نبی کے چہرے پہ بل کیسے آ سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے اپنا چہرہ پھیر کیسے سکتے ہیں؟ تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا بھائی یہ اخلاق کے منافی نہیں ہے یہ چیز. جو بہت با اخلاق ہوتے ہیں ان کو بھی کبھی غصہ بھی آ سکتا ہے, کسی بات پہ ان کو ناگواری بھی ہو سکتی ہے. آپ کے نظر میں اخلاق کی ڈیفینیشن ہی غلط ہے, تو اس کی بیس پہ تفسیر ہی پوری چینج کر دی. بھائی یہ کیا بات ہوئی یار, یہ تو سارے مفسرین حدیث سے یہ ثابت ہے یہ نبی مراد ہے اس سے. تو انک لعلی خلق عظیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کبھی غضبناک نہیں ہو سکتے, آپ کبھی کسی سے چہرہ نہیں پھیر سکتے. یہ اخلاق کا تو ہمارا بنایا ہوا تصور ہے. ہمارے نبی تو میدان جنگ میں تلوار لے کے بھی نکلے کہ نہیں نکلے ہیں بھائی؟ آپ تو میدان جنگ میں تلوار لے کے بھی نکلے, لڑائی کی ہے آپ نے میدان جنگ میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی حدود بھی نافذ کی ہیں. آپ غضبناک بھی ہوئے ہیں, آپ کے چہرہ انور غصے سے سرخ ہو جایا کرتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب آتا. صحابی کہتے ہیں ایسا لگتا جیسے انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں. کسی نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا نا کہ آپ نے معاذ اللہ ایک خارجی تھا, اس نے کہا آپ نے جو ہے وہ عدل نہیں کیا اس دفعہ مال غنیمت میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غضبناک, اور آپ نے فرمایا اگر پیغمبر عدل نہیں کرے تو کون عدل کرے گا بتاؤ. یعنی ایک طرف مجھے پیغمبر بھی کہہ رہے ہو. تو اس لیے اخلاق اپنے درست کرنے کا جو قرآن جس اخلاق کو فوکس کر رہا ہے وہ اخلاق جو اسلام نے سکھائے ہیں. اس میں غصے کے وقت غصہ, مسکراہٹ کے وقت مسکراہٹ. نبی نے فرمایا نا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو, 10 سال میں بھی نہ پڑھے تو کیا مسکراؤ؟ نہ پھر اس پہ سختی کرو. تو ایسے موقع پہ باپ کا ڈانٹنا, چیخنا, چلانا, کوئی دیکھ لے بولے لو بھائی مفتی طارق مسعود کو تو ہم سمجھتے تھے بڑے با اخلاق اور ہر وقت اخلاق پہ رپورٹیں پیش کر رہے ہوتے ہیں اور لطیفے سنا کے ہنسا رہے ہوتے ہیں, آج تو دیکھو تیری ایسی کی چنگیز خان بنے ہوئے ہیں, یہ تو یہ کیسے اخلاق ہیں, چیخ رہے ہیں. بھائی اس وقت نہ چیخنا کیا ہے جب اللہ کی حدود کی پامالی کی جا رہی ہو, توڑے جا رہے ہیں اللہ کے حدود کو. ہاں یہ نہیں کہ بلا وجہ کہ ہر وقت چنگیز خان بنا رہے. حدیث میں آتا ہے نبی جب گھر میں داخل ہوتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ. آج کچھ لوگ گھر میں داخل باہر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے لڑکوں لونڈے لپاڑوں کے ساتھ ہاں یہ ہنس رہے ہیں, گھر میں داخل ہوتے ہی بچے سہمنا شروع,
بیگم بھی پریشان کیونکہ اس کو ایسا لگتا ہے چنگیز خان نے بغداد پہ دوبارہ اٹیک کر دیا ہے. تو یہ غلط ہے. لیکن کبھی کبھار جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز غلط ہو رہی ہے اور میرے سختی کرنے سے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے, تو ایسے موقع پہ سختی کرنا, غصہ کرنا, یہ بد اخلاقی نہیں ہے بلکہ کیا ہے, اخلاق. بعض لوگ غیرت لیس ہوتے ہیں, ان کو غصہ ہی نہیں آ رہا ہوتا کسی بات پہ. جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. اخلاق اپنے درست کرنا یہ باطنی عمل ہے. اخلاقیات میں کیا ہے, حسد نہ ہو. اب اس کو تو لوگ اخلاق سمجھتے ہی نہیں ہیں. کسی اور کی ترقی کو دیکھ کے آپ جل رہے ہو, کڑ رہے ہو, ٹینشن میں آ رہے ہو, یہ کیا ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب آپ کے اخلاق اچھے بولو نہیں ہے. ابھی آپ ٹھیک نہیں ہوئے ہو, ابھی آپ ٹھیک نہیں ہوا. دیکھنے میں آپ نماز پڑھ رہے ہوگے, تہجد پڑھ رہے ہوگے, اللہ کے سامنے دعائیں مانگ رہے ہوگے, عمرے کر رہے ہوگے, بڑا بانور چہرہ ہوگا, آپ کی خوبصورت داڑھی ہوگی, بغیر کریم کے ایسا لگ رہا ہوگا کریمیں لگائی ہوئی ہیں آپ نے, اور خوشبوئیں میں گھوم رہے ہوگے, ہر نائس ٹو میٹ یو, اور بڑے اچھے اخلاق سے بات کر رہے ہوگے. لیکن جمشید کے پاس نئی گاڑی دیکھ کر آپ کے پسینے چھوٹ رہے ہیں, یہ کمبخت میرے ساتھ میٹرک کیا ہوا, نمبر بھی اس دل میں گالیاں, اس بے غیرت کے نمبر بھی مجھ سے کم تھے, اور آج گاڑی لے کے گھوم رہا ہے اور ہم اپنی پرانی پٹ پٹی میں. تو یہ اخلاق ہیں. یہ دل کی حالت کون جانتا ہے, اللہ جانتا ہے. اس کا مطلب آپ با اخلاق اندر سے ہوتا ہے بھائی. نبی نے فرمایا نا, الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ. جسم میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا جس کو دل کہا جاتا ہے, وہ ٹھیک ہو تو جسم سے نکلنے والے اعمال ٹھیک, وہ خراب تو آگے سارے اعمال برباد. کیونکہ جب انسان کو جس سے حسد ہو تو پھر آدمی بلا وجہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے, اس کی جائز تعریف بھی برداشت نہیں ہوتی. سیاسی لیڈروں میں یہی تو ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کوئی سیاسی لیڈر جو اپوزیشن, آپ حکومت میں ہو, کوئی دوسرا اپوزیشن میں ہے, آپ کسی سیاسی لیڈر کی جائز تعریف کسی دوسرے کے سامنے کر کے دکھا تو دو جو جائز تعریف ہو. نا ایسی اس نے یہ بیوقوف بنانے کے لیے کر رہا تھا وہ. آپ کو جب کسی سے بغض ہو جاتا ہے نا تو اس کے ہر اچھے کام میں کیڑے نکالے جاتے ہیں. ابھی یہ کیا بتاؤں یار, میرے پاس ایک صاحب آئے, مجھے کہنے لگے تو حکومت کے چند پالیسیوں کے بارے میں نا, تو میں نے کہا یہ والی پالیسی بہت اچھی ہے, باقی تو میں حکومت سے بہت ساری چیزوں میں اختلاف کرتا ہوں, یہ کام خاندانی ہو رہا ہے. اور پھر میں نے اس کے ثبوت پیش کیے. میں نے کہا دیکھو یہ ہو گیا. کہتے ہیں اصل میں یہ کام تو کیے لیکن یہ صرف حکومت نے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کیے. میں نے کہا یار اللہ کے بندے ہو, اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے, حالانکہ مجھ سے بڑا کوئی تنقید کرنے والا شاید کبھی خوشبو لگا کے آئے نا, تو جو تنقیدی کام ہے ممبر پہ بیان کرنے کے نہیں ہوتے, نجی محفلوں میں تو آدمی سب کچھ بولتا ہے. تو میں نے کہا یہ والا کام ٹائٹ کر دیا. کہہ رہے نہیں, اصل میں یہ کام ٹائٹ کیا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہم اچھے ہیں. میں نے کہا یار یہی اگر تمہارا لیڈر کر رہا ہوتا تو یہ تعویل کرتے کہ بیوقوف بنانے کے لیے. اپنے والے کے بارے میں جتنی باتیں وہ سب اخلاص پر مبنی تھیں, دل کی عطا گہرائیوں سے اس نے قوم کی خدمت کی. اور مخالف پارٹی میں کوئی اچھا کام ہے تو پبلک کو یا تو واضح قرائن ہو تو سب ٹھیک ہے مان لیں گے. تو یہ ہر جگہ ہی چل رہا ہے میرے بھائی. وہ ایک میں اکثر واقعہ سناتا ہوں. ایک خاتون سے ایک پڑوسن ملنے کے لیے آئی, بہن تمہاری بیٹی کی شادی ہوئی ہے, داماد کیسا ملا تمہیں. یہ چل رہا ہے سیاسی لیڈروں میں آج کل, بالکل یہ صحیح عکاسی کی ہے سوسائٹی کی. بیٹا تمہیں باجی یا بہن تمہیں داماد کیسا ملا. اتنا اچھا داماد ہے بہن, کیا بتاؤں, میری بیٹی 12 بجے تک پڑی ہوئی سوتی رہتی ہے, کچھ بھی نہیں کہتا اس کو. اب تو کراچی میں سب ہی 12 بجے تک الحمدللہ, اب لطیفہ ہی کینسل ہو گیا. اب کراچی والے کہیں گے تو صحیح ہے نا, 12 بجے صبح اٹھ جاتی ہے. لوگ تو 2 بجے کراچی میں اٹھ کے ناشتہ کر رہے ہیں. ہمارے ایک دوست کو میں نے فون کیا دوپہر 2 بجے, میں نے کہا آ جاؤ جانا, کہہ رہا میں بھی ناشتہ کر رہا ہوں. میں نے کہا جلدی نہیں ہو گیا کچھ, اتنی جلدی ناشتہ. ڈاکٹر کی صحت کے خلاف ہے بھائی, تھوڑا لیٹ کرنا چاہیے ناشتہ. تو 12 بجے تک میری بیٹی سو کے اٹھتی ہے, میرا داماد اس کو کچھ بھی, بالکل اس کی مرضی کی لائف دی ہوئی ہے اس نے. اچھا بہن تمہیں بہو بھی ملی ہے, سنا ہے اسی دن تمہاری بیٹے کی بھی شادی تھی, بہو کیسی ہے. کمبخت 12 بجے سے پہلے اٹھتی نہیں ہے سو کے, بنوس.
12 बजे तक पड़ी रहती है और मेरा बेटा भी जोरू का गुलाम बन चुका है, उसी के चरणों में बैठा रहता है। मैं कहता हूं इसको उठा, ये 12 बज गए। आप इसको लतीफ़ा समझ रहे हो, लेकिन हम सब की जिंदगियां इसी उसूल पे गुजरती हैं, समझते हो? जिससे दुश्मनी उसकी हर अच्छाई बुरी, जिससे दोस्ती उसकी हर बुराई अच्छी। तो ये खराबी बाहर की नहीं है, ये असल में टेक्निकल फॉल्ट कहाँ का है? गाड़ी में आवाज़ आ रही होती है ना, आप कोई बेवकूफ़ आवाज़ को बंद करने की कोशिश करें। तो ऐसे अलार्म, आप घड़ी का अलार्म बज रहा हो और आप अलार्म के ऊपर बैठ जाओ, अलार्म बंद होगा? हैं? तकिया रख दो, बंद होगा? भाई उसका बटन ऑफ करना पड़ेगा, जहाँ से बज रहा है वहाँ से ठीक करो उसको। तो ऐसे ही मेरे भाई ये जो बुराइयां हो रही हैं ना, वो वाला उसकी हर अच्छाई भी बुरी और उसकी हर बुराई भी, अपने वाले की हर बुराई भी अच्छी। ये अंदर का टेक्निकल फॉल्ट है। अब गाड़ी बज रही है तो मैकेनिक क्या कहता है, भाई आवाज़ आ कहाँ से रही है? अब मैकेनिक ने क्या, बज रही है तो आप क्या करो, बजाय उसकी आवाज़ है ना, आवाज़ वो आपके कानों में उसने वो लगा दिया, अब नहीं बज रही। चेक करें, क्या कहते हैं, एयरपोर्ट कहते हैं उसको, मेरा ख्याल है। मैं जब सोता हूँ ना, आप अजीब मेरे सोने का मंजर है, मेरे साथ दोस्त बहुत फिर हैरान होते हैं। मैं 2 पंखे चलाता हूँ सोने से पहले। कनाडा से मैं एक मशीन लेकर आया। होता ये था कि कनाडा वगैरह तो सर्द ममालिक हैं, जापान भी ठंडा मुल्क है, पंखे नहीं चल रहे होते। अब पंखे ना चलने से होता ये है कि हम जब सो रहे हैं तो आवाज़ आ रही है। अब मेरे साथ दोस्त सो रहा है, उसके खराटे ले रहा है। अब मैं अगर मेज़बान से बोलूँ मुझे अलग कमरा लेके तो उनका खर्चा बिला वजह का डबल। 2 बंदे हैं तो यार एक उधर सोएगा एक इधर सोएगा, इस बेड पे सोएगा, वो खराटे ले रहा है। इतनी बड़ी टेंशन मेरे लिए सफ़रों में, कोई खराटे ले रहा है, कोई देर से सो रहा है, उसको नींद नहीं आ रही। जापान में जिनके घर में ठहरा था उनको मैंने कहा होटल छोड़ो यार, आपके घर में ये कमरा दे दो। अब मैं वहाँ आया हूँ तो उनके बच्चों की आवाज़, तो मुझे नींद ही नहीं आ रही, मेरे साथ मसाइल खड़े हो गए। उसका एक टेक्निकल हल निकाला मैंने। फिर हम सफ़र में इकट्ठे गए, हमारे कुछ दोस्त थे केपी के वगैरह 2-4 साल पहले, तो हमारे एक पठान दोस्त हैं, मेरे बड़े जिगरी दोस्त हैं, उन्होंने मुझे हल बताया। मैंने कहा क्या हल है? उन्होंने कहा कि यूट्यूब पे पंखा चलाने की वीडियो लगा दो। मैं जहाँ जाता था ना, तेज़ पंखा चलाता था, सर्दी है तो कंबल लेके सो जाता था, पंखे की आवाज़ में बहुत सारी आवाज़ें दब जाती हैं। तो मैंने कहा अब यहाँ तो पंखा भी नहीं है। उन्होंने कहा यूट्यूब पे पंखा चलाओ। तो यूट्यूब पे मैं गया तो बहुत सारे पंखों की आवाज़ें, बिल्कुल वही आवाज़ होती है जो हमारे पंखे की। मैंने कहा यार दिमाग तो ये कहेगा कि ये ओरिजिनल नहीं है पंखा, मुझे पंखे में अच्छी नींद आती है। कुछ लोगों को पंखे के साउंड से मोहब्बत होती है, उनमें मैं भी हूँ। रंग 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 चल रहा होता है ना, बड़ा मज़ा आता है यार। और पंखा जितना पुराना हो ना उतनी ही अच्छी नींद आती है, क्योंकि रंग 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 ऐसे चल रहा होता है। एक जगह तो मैं गाँव में बैठा हुआ था, उन्होंने एक पेडिस्टल फैन ला के रखा, मुझे लग रहा था इनकी नानी की जहेज़ का है ये, किसी को क्या पता किसकी बात हो रही है, गीबत नहीं हुआ। पुराना सा पंखा ना, मैं उसके नीचे, मुझे लगा कि ये गिर जाएगा। वो पेडिस्टल फैन नहीं होते डंडे वाले, अब वो यूँ रंग 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 हिल भी रहा है। मैंने कहा भाई ये गिरेगा। वो कह रहे नहीं गिरेगा, ये हमारी बहुत पुराना है। मैंने कहा ये बता रहा है कि मैं गिरने वाला हूँ, और आप हैरान हो गए गिर गया। तो शुक्र है मैं नीचे करीब में लेटा हुआ नहीं था, मैं भी बात कर रहा हूँ और वो गिर गया। तो लेकिन वो रंग रंग के अपना एक, बिल्कुल अगर खामोशी हो ना, नींद नहीं आती इंसान को उसमें। मेरी है, हर आदमी का अपना अपना उसूल होता है। ट्रेन में कितनी अच्छी नींद आती है, ठका ठक ठका ठक ठक, उसी को आदमी आदी हो जाता है ना, ठका ठक सुन सुन के। जहाज़ में कितना शोर होता है लेकिन लोग सो रहे होते हैं। शोर अगर कंटिन्यूसली एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ हो ना तो वो लोरी बन जाता है, वो फिर शोर नहीं रहता। हाँ, एकदम से कोई छींक रहा है आ करके और कोई नाक साफ कर रहा है, कोई खराट, फिर नहीं नींद आती इंसान को। तो जो मेरे दोस्त थे खराटे वाले, उनको भी मैं कहता था कंटिन्यूसली अगर एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ आप खराटे लो ना तो मैं सो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है यार, थोड़ी देर के बाद चेंज। कभी नाक से आवाज निकाल रहे हो वो अलग फ्रीक्वेंसी के साथ एकदम गले में आ जाओगे, अंदर जाने की फ्रीक्वेंसी अलग है, बाहर निकालने की अलग है। तो ये नहीं होता भाई, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक फ्रीक्वेंसी के साथ अगर कंटिन्यूसली खराटे लो, फिर चुप नहीं होना, फिर चुप होकर दोबारा खराटे मारोगे फिर नींद खराब होगी। लेकिन वो इस पे अमल नहीं करते, इसलिए तो इसका बेहतरीन हल मैंने सोचा। तो मुझे हमारे दोस्त ने बोला यार पंखा यूट्यूब पे लगा लो। यूट्यूब पे ना बारिशों की आवाज़ें भी हैं, पंखे की आवाज़ें भी हैं, बहुत सारी आवाज़ें, जो पसंद हो वो लगा के सो जाओ आप। तो वो मुझे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मिल गई। तो मैं यूट्यूब पे ज़ोर से पंखा लगा के ना, पंखे की आवाज़।
اس میں ہوتا ہی شروع میں تو آدمی کو لگتا ہے فیک ہے, تھوڑی دیر میں آدمی بھول جاتا ہے اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ پنکھا ہی چل رہا ہے. وہ مجھے بڑی زبردست چیز ہاتھ میں آ گئی. تو اب میں جب کینیڈا گیا, ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب یہاں تو باقاعدہ ایسی مشینیں ملتی ہیں پنکھے کی آوازوں کی, کیونکہ موبائل میں تو کبھی چل رہا ہے پھر موبائل کی بیٹری. تو انہوں نے مجھے مشینیں دی. میں نے کہا مجھے 5 مشینیں چاہیے, کیونکہ چاروں گھروں میں ایک ایک رکھوں گا اور ایک اپنے ساتھ کبھی سفر میں. تو 5 مشینیں انہوں نے میرے لیے ارینج کی. تو اب وہ میں گھر میں لگاتا ہوں, وہ لگایا سوئچ اور پنکھا زور سے چلنا شروع. پنکھے کی آواز چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپشن ہے. اگر آپ چاہتے ہیں بارش کی آواز لگائیں, تیز بارش ہو رہی ہے وہ لگا دیں آپ. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, اتنی لمبی میں نے آپ کو کتھا سنا دی. ایک تو اس لیے کہ اگر کسی کو یہ مسئلہ میری طرح ہے تو وہی اس آپشن کو استعمال کر سکے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے بچوں کے آج کیا ہوا, آج میں جو رات کو میں نہیں سویا, نہ فجر کے بعد بھی بہت کم سویا. آج میں نے بیان کرنا تھا, میں جاگ کے میری کھوپڑی بالکل آؤٹ, اور میں نے کہا مجھے لازمی 1.5 سے 2 گھنٹے کی نیند چاہیے, ورنہ میں بیان نہیں کر پاؤں گا, نہ ہو جائے گا بیان کا. تو اب میں جب گھر گیا ہوں تو ہمارے ریلیٹیو آئے ہوئے تھے, کچھ بچوں کے شور شرابے. تو میں نے کہا یار یہ تو نیند کا مسئلہ خراب. تو میں نے اپنا کمرہ بند کر کے 2 پنکھے چلائے, مشین والا بھی موبائل والا بھی. مشین والا بھی فل آواز میں اور موبائل والا بھی. موبائل میں ایپ انسٹال کر دیے, پھر وہ اپنے کان 2 اتنے پاورفل پنکھے چلے. شروع میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے, کیا شور ہو رہا ہے, شروع میں ہوتی ہے تھوڑی, نیا آدمی کہے گا ابے کیا شور شرابہ لگایا ہوا ہے بھائی, ہوتی ہے. لیکن 5-10 منٹ کے بعد آدمی اس شور شرابے کو بھول جاتا ہے. تو ایسا 1.5 گھنٹہ گہری نیند سویا ہوں, اٹھا تو پنکھے دونوں فل اسپیڈ سے چل رہے تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ تو خیر آپ کے لیے ایک پیکج میں نے بتایا ہے کہ شور شرابے میں اس پیکج کو استعمال کریں. اس سے کیا ہوگا, اس سے شور ختم نہیں ہو جائے گا. شور ختم کرنے کے لیے جہاں سے شور شروع ہے نا, وہاں جا کے ختم کرنا پڑے گا. اس شور میں, اس نئے شور میں پرانا شور دب جائے گا. تو یہ تو نیند کے لیے ایک ٹوٹکا ہے, لیکن یہ اصل شور کا علاج نہیں ہے, یہ بے خوابی کا تو علاج ہے. شور کے علاج کے لیے میرے بھائی جو بچے چیخ رہے ہیں ان کی ٹیوننگ اور سروس کرنی پڑے گی. سمجھ رہے ہو؟ تو حسد کی بیس پہ جو برائیاں انسان کر رہا ہوتا ہے, وہ برائیاں پنکھے چلانے سے ٹھیک نہیں ہوتی. اس کے لیے حسد کو ختم کرنا پڑے گا, جیلیسی کو ختم کرنا پڑے گا. جیسے گاڑی میں اگر شور آ رہا ہے, آپ میکینک کے پاس گئے, یار میں جب چلاتا ہوں شور شرابے کی آواز آتی ہے, اس نے میرے پنکھے والی مشین لگا دی آپ کی گاڑی میں کہ یہ چلا لیا کرو, دونوں پنکھے چلاؤ, مشین والا بھی اور موبائل والا بھی. آپ نے کہا یہ چلانے سے کیا ہوگا, موبائل کی LED میں لگا دی اس نے, یہ فل اسپیڈ میں چلایا کرو, اس سے کیا ہوگا, آپ کو شور کی آواز تنگ کر رہی ہے نا, وہ آواز نہیں آئے گی آپ کو. تو وہاں یہ لاجک چلے گی؟ بولو کہ بھائی آواز جو آ رہی ہے نا گاڑی میں, تو اس سے یہ جو پنکھے چلا کے میں گاڑی میں سو تو جاؤں گا, لیکن گاڑی کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا نا. تو گاڑی کا فالٹ پکڑ بھائی, تو کہاں سے آواز آ رہی ہے, یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. تو ایسے ہی میرے بھائی جیلیسی کی بیس پہ جو انسان برائیاں کر رہا ہوتا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ اندر کے ٹیوننگ سروس کی جائے, حسد کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. وہ کیسے ختم ہوتی ہے؟ پیغمبروں نے بتایا بھائی, سب سے پہلے تقدیر پر ایمان, جو مقدر میں ہے وہ ہو کے رہے گا. جس کی قسمت میں لینڈ کروزر تھی وہ مل کے رہے گی, جس کی قسمت میں چنچی ہے وہ چنچی ہی پہ رہے گا. اللہ کے خزانوں سے آپ زبردستی کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے, اپنے آپ کو ٹینشن دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو اللہ کی تقدیر پہ راضی رہو. نمبر 2, دنیا مسافر خانہ ہے. لینڈ کروزر والا بھی کچھ دن میں قبر میں کیڑے کھا رہے ہوں گے, رکشے والے کی بھی قبر میں کچھ دن میں کیڑے کھا رہے ہوں گے. ختم. تو کیا ایسی چیز کے پیچھے بھاگنا جو عارضی ہے؟ کیا خیال ہے اب میں فرعون سے جلنا شروع کر دوں, فرعون کو اتنی بڑی حکومت ملی تھی, مجھے کیوں نہیں ملی؟ بھائی وہ مر گیا, ختم, کیا فائدہ. تو آج کے جو فرعون ہیں وہ بھی مر جائیں گے, تو سب ختم. تو چند چیزیں, وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے, حسد کا علاج کیسے ہوتا ہے. بتانے کا مقصد یہ کہ اندر کے انسان کو جب تک میں اور آپ ٹھیک نہیں کریں گے, اس وقت تک ہم جنت میں نہیں جا سکتے. دیکھو کوئی کسی کو حسد کی علاج کی کوشش کر رہا ہے, پھر بھی حسد ختم نہیں ہو رہا, لیکن وہ جس سے حسد ہو رہی ہے نا, اس حسد ہو رہا ہے, اس کو نقصان نہیں پہنچاتا, صبر کرتا ہے, تو بھی جنت میں چلا جائے گا وہ. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے کسی دوست کی کامیابی کا سن کے جلنے لگے آپ, لیکن آپ کو احساس ہو گیا کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے, مجھے جلنا نہیں چاہیے, احساس ہو گیا, اور آپ نے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا,
تو بھی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو چیز اختیار میں نہ ہونا اللہ اس پہ گناہ نہیں دیتا, سزا نہیں دیتا. تو آپ قیامت کے دن اللہ آپ سے یہ نہیں کہے گا تو جلا کیوں, آپ کہو گے اللہ جلا تو تھا لیکن میں اس جلنے پہ ندامت تھی, مجھے خود بو آ رہی تھی اپنے اندر سے جلنے کی, دوسرے کو بو آئے نہ آئے مجھے خود آ رہی تھی. تو اگر آپ کو اپنی برائی کا احساس بھی ہو گیا تو اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے, اللہ اس پہ بھی بخش دے گا. چل بھائی تجھے احساس تو تھا نا. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حسد اگر کسی سے پیدا ہو رہا ہے لیکن آپ اس کے تقاضے پہ عمل نہیں کر رہے, آپ اپنے آپ کو بریک لگا کے رکھتے ہو, تو اس پہ اجر ملتا ہے الٹا کہ آپ نے مجاہدہ کیا نفس کے خلاف, کیونکہ جو آپ کے بس میں تھا وہ آپ نے کر لیا. اور جو اب جب ایسا کریں گے تو آہستہ آہستہ حسد ہی ختم ہو جائے گا. تو اخلاق کو درست کرنا ضروری ہے. تو اخلاق میں مسکرا کے بات کرنا بھی ہے, دل بھی ہے, دل میں دنیا کی محبت نہ ہو, دنیا کو مسافر خانہ سمجھے, تکبر نہ ہو, خود پسندی نہ ہو. خود پسندی کیا ہوتی ہے؟ اب بتاؤ یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں ہیں نا, چند رسومات ہیں ان کو مذہب سمجھ لیا ہے. یہ تو اسلام تو اندر سے ٹھیک کرتا ہے آپ کو, حسد ختم کرے گا آپ کی. پھر خود پسندی, تکبر اور خود پسندی یہ دو بڑی خطرناک بیماریاں. خود پسندی کیا ہے؟ اتنے ہیں نہیں جتنا سمجھنا شروع کر دیا, اتنے ہیں نہیں, اس کو عربی میں کہتے ہیں عجب. اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں بھائی. کچھ لوگ اس خود پسندی میں ہوتے ہیں, اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر سامنے والا اس لیول کی رسپیکٹ ان کو دیتا نہیں ہے تو یہ ٹینشن میں جاتے ہیں, سمجھتے ہیں میں تو اس لیول کا ہوں. اب 11ویں اسکیل کا آدمی اپنے آپ کو 22ویں گریڈ کا سمجھنا شروع کر دے تو ٹینشن میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ لوگ تو اس کو 22ویں گریڈ والا پروٹوکول نہیں دیں گے لیکن اس کو نہیں ملے گا تو وہ ٹینشن میں. تو اس کا علاج کیا ہوگا؟ جتنے اسکیل ہیں اس کو بتایا جائے تیرے اتنے ہیں, یہ والا اگر تجھے پروٹوکول نہیں ملتا نا تو تیرا غصہ ٹھیک ہے لیکن 22ویں والا نہیں ملے گا میرے بھائی. ایک ڈاکٹر ہے انڈیا کا, وہ بڑی دلچسپ باتیں کرتا ہے. وہ کہتا ہے جو جم جانے والے لوگ ہیں نا وہ بوڑھے نہیں ہوتے. وہاں اس کی جم سے مراد ہے جو غیر ضروری, آپ کا دیکھو نا جم میں جو یہ اتنے اسپیڈ بریکر بنا رہے ہوتے ہیں, یہ واقعی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. کیونکہ آپ کا وزن جب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, بے شک وہ ماس کا وزن ہو, وہ گوشت کا وزن ہو, تو بھی ہڈیاں اتنا بوجھ اٹھاتی ہیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے. تو باڈی کا ویٹ مینٹین ہی رکھنا چاہیے, چاہے فیٹ ہو یا گوشت ہو. تو ویٹ بہت زیادہ بڑھنا بہرحال صحت کے لیے نقصان دہ. تو اس نے بڑی زبردست بات کی, اس نے کہ جو جاتے ہیں نا جم میں یہ بوڑھے نہیں ہوتے. سامنے والے نے پوچھا زبردست یار بوڑھے نہیں ہوتے؟ اس نے کہا وجہ اس کی کہ جوانی میں ہی ٹپک جاتے ہیں یہ جوانی میں ہی, حقیقت ہے. بہت سے ایسے ہیں تھوڑے دنوں میں وہ ٹہل جاتے ہیں وہ. تو اللہ ہم سے اخلاق کے بارے میں پوچھے گا, اندر سے کیسے تھے تم. اور پھر ظاہری اعمال, اس میں سب سے پہلے نماز, زکوٰۃ اور بار بار معاہدوں کی پابندی. کیریکٹر لیس آدمی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. زبان کا کیسا ہے تو؟ کیریکٹر لیس. معاہدوں کی پابندی جس پر میں 1-2 ہفتے پہلے ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں. کرایہ ٹائم پہ آپ دیتے ہو کہ نہیں دیکھتے؟ مالک مکان کو ترساتے تو نہیں ہو. آپ کسی کی گاڑی استعمال کر رہے ہو, اپنی گاڑی سمجھ کے چلا رہے ہو یا کسی اور کی چیز؟ آپ دیکھو اپنی گاڑی کیسے چلاتے ہیں اور اداروں کا مال کیسے استعمال کرتے ہیں. ناپ تول میں کمی تو نہیں کرتے, حق لینے کے لیے تو پورے گن کے لیتے ہو, دیتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہو. یہ ساری اخلاقیات آپ کے شر سے پڑوسی محفوظ ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کے شر سے. آپ کے پڑوسی کا آپ کے بارے میں کیا تبصرہ ہے کہ یار اچھا پڑوسی مل گیا ہمیں, بڑا خاندانی آدمی ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہے. بصرہ میں ایک تابعی نے ایک گھر بیچا, قیمت ڈبل لگائی اس کی. کسی نے کہا اتنا مہنگا گھر نہیں ہے, سستا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا میں نے اس میں ایک صحابی رسول رہتے ہیں میرے پڑوس میں, اس پڑوس ہونے کی قیمت بھی لگائی ہے. تجھے فری پھوکٹ میں اتنا اچھا گھر نہیں دوں گا جس کے پڑوس میں اتنے عظیم صحابی رہتے ہوں. کیوں؟ ان کی تجھے صبح و شام زیارت ہوگی, ان سے تجھے سیکھنے کا موقع ملے گا. تو ایسے ہی پکڑا دوں میں تجھے؟ اتنا عظیم پڑوس چھوڑ کے میں جا رہا ہوں, میں کیوں جاؤں گا؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا گڈ ول کی بھی ایک ویلیو ہوتی ہے نا. تو گھر کی گڈ ول صرف اس سے نہیں بنتی کہ یہ ڈیفینس میں ہے یا کلفٹن میں, اس سے بھی بنتی ہے اڑوس پڑوس میں ہیروئن کی چرسی رہتے ہیں یا نیک لوگ رہتے ہیں. ماں باپ اپنے بچوں کو اچھے علاقوں میں لے کے جاتے ہیں, چرس پی رہے ہوتے ہیں, کیونکہ پڑوس میں کون سا بچہ رہتا تھا؟ چرسی رہتا تھا. تو گڈ ول کی بھی ویلیو ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحابی رسول کی قیمت لگا رہے ہیں, صحابی رسول کی قیمت نہیں لگا رہے, وہ صحابی رسول کی صحبت کی قیمت لگا رہے ہیں کہ اتنی عظیم صحبت تجھے مل رہی ہے
تو یہ صحبت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قربانی دے رہا ہوں اس کی, اگر مجھے اتنے پیسے ملیں گے تو دوں گا کیونکہ میری ضرورت تھی, ان کی کوئی ضرورت تھی, ورنہ میں نہیں دوں گا. تو یہ سارے بھائی اخلاقیات اور اعمال ہیں جس کو فوکس کرنا ہے. اور آپ آج ہم جو مذہبی طبقہ ہے نا وہ اس کو فوکس نہیں کر رہا, اس نے چند چیزیں بنا لی ہیں اسی پہ چل رہے ہیں, تبھی پوری دنیا میں لوگ انگریزوں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, مسلمانوں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں, یہ 2 نمبر ہیں. لیکن آپ ربیع الاول اور محرم میں دیکھ لو, ایسا لگتا ہے مسلمان سے بڑا عاشق رسول اس کائنات میں پیدا ہوا ہی نہیں, اور کمبخت چوری کرے گا اور اس چوری سے عمرہ کرنے جائے گا. مسجدوں میں کرپشن کے بعد سب سے پہلے کمیٹی کہاں جاتی ہے؟ عمرہ کرنے کے لیے جاتی ہے ان پیسوں سے, سمجھ رہے ہو؟ تو یہ سارے حساب کتاب چل رہا ہے. تو ہم تو بھائی آپ دیکھ رہے ہو قرآن اور سنت جو کتنے سالوں سے درس ہو رہا ہے, اسپیچز پہ بھی میرے تفسیر کے لیکچر, میں بھی کوشش کر رہا ہوں کچھ مجھے بھی وہ چیزیں ملیں جن کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے, وہ قرآن میں مل نہیں رہی. قرآن میں یہی مل رہا ہے, نماز پڑھو, اخلاق اچھے کرو, حسد نہ کرو, اور مال جمع کر کے جو کنجوسی کرتے ہیں برے ہیں, اللہ کو خرچ کرنے والے پسند ہیں, ماں باپ کا خیال کرو, رشتے جاری جوڑو, رشتے مت توڑو, اور بوڑھوں کا اکرام کرو, صحیح ہے نا, اور جو ہے یتیم کو کی کفالت کرو, بیوہ عورتوں سے نکاح کرو, یتیم کی کفالت کرو, یتیم کا مال مت کھاؤ, وراثت ٹائم پہ دو. ساری اگر یہ خدا کی قسم صفات ہمارے اندر پیدا ہو گئیں تو یہ مسلمان نہیں, یہ فرشتے. لوگ کہیں گے زمین پہ فرشتے اترے ہوئے ہیں, کیا کہیں گے؟ صحابہ کرام کئی ملک, پتہ ہے اسلام انہوں نے پورے کنٹری مسلمان ہوئے صرف صحابہ کو دیکھ کے. انہوں نے کہا یار یہ عجیب لوگ ہیں, ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے. صحابہ مال بیچ رہے ہوتے ہیں, وہ خریدتا کہتے بھائی یہ فالٹ ہے اس میں, یہ دیکھ لو یہ کیا ہے, یہ فالٹ ہے. کہہ رہے فالٹ کون بتاتا ہے؟ کہہ رہے ہمارے نبی نے بولا ہے کہ جس نے اپنی چیز بیچی اور اس میں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ہم تو نبی کے ہاتھ پہ ایمان لائیں تاکہ قیامت میں نبی کے ساتھ ہو. اگر میں نے گندم, جو ایک نبی بازار میں گئے تو اوپر خشک گندم تھی نیچے گیلی, آپ نے ہاتھ ڈالا تو نیچے گیلی گندم, آپ نے کہا کہ تم نے بتایا کیوں نہیں کہ یہ نیچے گیلی گندم ہے اور اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ پھر آپ نے فرمایا جو دھوکہ دے کے تجارت کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو صحابہ کی ایسی خاندانی جماعت تیار ہوئی تھی نا کہ ملکوں کے ملک صرف ان کی تجارتوں کو دیکھ کے مسلمان ہوئے ہیں کہ بھائی یہ, پھر وہ تاجر ایسے سخی, ایسا غریبوں پہ. میں نے یہ چیز ساؤتھ افریقہ کے مسلمانوں میں دیکھی ہے. ساؤتھ افریقہ کے اور افریقہ کے جو مسلمان تاجر ہیں نا, وہاں کے غیر مسلموں پہ لٹاتے ہیں ایسے پیسہ. کہتے ہیں یہاں کے غیر مسلم ہم سے اتنا خوش ہیں, بقرعید میں کہتے ہیں یہ دے دنادن, کہتے ہیں ایسا لگتا ہے ان کی عید ہے ہماری عید نہیں ہے, کیونکہ وہاں تو بہت غربت ہے نا, ساؤتھ افریقہ میں تو نہیں, باقی افریقہ میں. تو میں ان کو اور پاور بھر کے آتا ہوں, میں کہتا ہوں اتنا کھلاؤ, ان کا اتنا خیال کرو, بولو بھائی یہ ہمیں کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے. تو مسلمان کا یہ امیج جانا چاہیے. ابھی کچھ اور ٹائپ کا امیج جا رہا ہے, وہ بالکل بہت غلط قسم کا امیج جا رہا ہے. ابھی بلاک ہو جائیں گے, روڈ ووڈ بند ہو جائیں گے, آپ دیکھنا سگنل مارکیٹ سے شارٹ, ایمبولینس کو راستہ نہیں ملے گا, کہیں بھی نکلو ادھر سے جلوس آ رہا ہے ادھر سے گھما کے جاؤ. محرم میں الگ جلوس, ربیع الاول میں الگ, پھر سفر میں الگ, پورا مہینہ جلوسوں کی نظری ہو جاتا ہے. میرے بھائی ہمارا اخلاقیات تو ہمارے پاس رہی نہیں ہے. تو پھر اللہ اگر مان لے تو ٹھیک ہے, نہیں مانے گا تو پھر اللہ کو منوانے. اللہ کہے گا جو میں نے قرآن میں جن چیزوں کو فوکس کیا تھا اس کو فوکس کرو گے تو مانوں گا, ادروائز نہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی. مفتی صاحب میری ایج 15 سال ہے اور میں ٹریڈنگ کرتا ہوں. میرا ٹریڈنگ سے 250 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ کماتا ہوں ماشاء اللہ 15 سال میں. اور میرا گھر والوں کو نہیں پتہ یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام. کیا مطلب میرے گھر والوں کو نہیں پتہ؟ اور ٹریڈنگ میرے لیے صحیح بھی ہے یا نہیں ہے؟ بھائی حلال ٹریڈنگ اگر کر کے 2.5 لاکھ روپے کما رہے ہو, سبحان اللہ یار, سبحان اللہ. تو یہ گھر والوں کو نہیں پتہ. انٹرنیٹ پہ آج کل لوگ نوٹ چھاپ رہے ہوتے ہیں, تو ابا کو اپنے بتا دو, اماں ابا کو بتا دو. ابا اماں خیر خواہی ہوتے ہیں, باقیوں کو نہ بتاؤ, وہ کھا جائیں گے پھر نا بیوقوف بنا کے کاروبار کے نام پہ. لیکن اب باپ سے زیادہ خیر خواہ کون ہوتا ہے؟ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ عمر آپ کی بگڑنے کی بھی ہے. اس عمر میں اتنا پیسہ آنا شروع ہو جائے تو سٹے بازی میں بھی لگ سکتا ہے, لڑکیوں میں لگ سکتا ہے, 20 تو ابا نگرانی کریں گے. اور ابا پہ لازم ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ابا ہی سارے کھا جائیں تو وہ ابا بن کے دکھائیں.
مفتی صاحب کیا لکھا ہے؟ نیو کراچی کی ایک مسجد میں ایک امام نے یہ کہا ہے کہ شیعہ کے 12 امام اور سنی کے 4 امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے؟ ظاہر ہے نبی کی قدم کے خاک کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی امام نہیں ہو سکتا. اس میں کون سی میرے بھائی مفتی سے آپ نے بتایا تھا کہ دبلے پتلے لوگوں کے لیے جو کیا لکھا ہے یار اب پورا یاد نہیں. دبلے پتلے لوگوں کے لیے ناسکا میں 3 قسم کے بھائی پڑھ کے بتانا کیا لکھا ہوا ہے. میرا تنقید کرنا ہے آپ کی بات نہ آپ کے باپ کے. آپ نے کہا تھا ایک شخص نے نوکری چھوڑ کر کاروبار کیا, اس میں خسارہ ہوا جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی. روزی کے ظاہر اس کا ذمہ تو اللہ, رزق تو اللہ کے ذمہ ہے, وہی راستہ دکھاتا ہے. ہمیں رزق کی کوشش تو کرنی چاہیے نا, کیونکہ نفع ہو یا نقصان, نوکری چھوٹ جانا یا وغیرہ وغیرہ. اگر انسان میں سمجھ گیا ان کا سوال کیا ہے. دیکھو میں نے ایک بندے کا واقعہ سنایا تھا, اچھی والی جاب چھوڑی, کاروبار کروں گا, نوٹ چھاپوں گا, کاروبار چلا نہیں, جاب بھی گئی, خودکشی کی ہے اس نے, بچ گیا خیر. تو کہہ رہے ہیں رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے, اب انسان کوشش تو کرتا ہی ہے. یہ ان کے سوال کا خلاصہ. اس بیچارے نے کوشش کی, کوئی غلط تو نہیں کیا, غلط کیا. اس لیے کہ شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک. نبی نے فرمایا جس چیز میں تردد ہو اس کو چھوڑ دو, جو یقینی ہو اس کو لے لو. اب یقینی جاب تھی جو لگی بندی گورنمنٹ جاب تھی, پیسے آ رہے تھے, آتے رہتے. آپ کو کاروبار کا پتہ نہیں تھا چلے گا بھی نہیں کہ بھی نہیں چلے گا, آپ نے رسک لے لیا زیادہ بڑے ہاتھ مارنے کے چکر میں. تو یہ شریعت کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے. جب خلاف ورزی کرو گے تو پھر تھوڑی اللہ کا وعدہ ہے. ہاں جاب کے ساتھ ساتھ تھوڑا چھوٹا موٹا بزنس کرتے رہتے, پھر دیکھتے بڑھتا جا رہا ہے, پھر چھوڑ دیتے جاب. تو یہ صحیح نہیں ہے. میں ہوں اور مالی لحاظ سے کیا کہتے ہیں, میں MBBS اسٹوڈنٹ ہوں اور مالی لحاظ سے بھی اچھا ہوں, تو گھر والوں کو کسی طرح سے بتاؤں شادی. یہ صاحب نے مجھ سے پرسنل سوال پوچھا ہے, پرچی بھی مل گئی ہے, لیکن یہ مجھ سے مغرب سے پہلے خود براہ راست پوچھ چکے ہیں. یہ لڑکا کہہ رہا ہے میں MBBS ڈاکٹر بن چکے ہیں یا بن رہے ہیں. کہاں گئی, یہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے. لاؤ تاکہ تم کیمرے میں آؤ تاکہ تمہارے ابا سے تمہاری پٹائی منجی ٹھکے تمہاری ابا کے ذریعے. مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں MBBS ڈاکٹر بن چکا ہوں یا بن رہا ہوں یا آخری سال میں ہوں, اور پرسنلی میرے پاس پیسے بھی ہیں, یعنی کہیں سائڈ بزنس بھی ہے. تو میرے ماں باپ مجھے شادی نہیں کرنے دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں پہلے یہ پھر وہ جو ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں نا, چاہے بڈھے ہو جاؤ تسلی کے ساتھ, کسی کام کے نہ رہو, جذبات ختم, اس کے بعد ہم تمہاری شادی کی بات طے کریں گے. شادی پھر بھی نہیں کریں گے بلکہ رشتہ دیکھنا شروع کریں گے. تو وہ بڑا لمبا چوڑا ان کا. تو میں نے اس کو بولا, اب میں جا رہا تھا, مجھے مغرب کی نماز کے لیے بھی آنا تھا, دیر بھی ہو رہی تھی. میں نے کہا دیکھو تم کما رہے ہو, کہہ رہے ہاں میری اپنی آمدن ہے. کہہ رہے مجھے بتائیں میرے ماں باپ نہیں کرنے دے رہے. میں نے کہا کر کے بتا دو, ہو گئی ہے بس, یہی حل ہے. نہیں میرے ماں باپ میرے. میں نے کہا جب تو کم بخت کما بھی رہا ہے, اور ڈاکٹر کا فیوچر تو بڑا مستقبل ہے, روشن مستقبل ہے ڈاکٹروں کا, تو ڈاکٹروں کا ہی تو مستقبل روشن ہے. کیونکہ ڈاکٹر صرف علاج نہیں کرتا, میڈیکل اسٹور بھی اسی کا چلتا ہے. وہاں سے اگر علاج میں کامیابی نہیں تو میڈیکل اسٹور سے پیسے بنا لو, اپنے بندے کو بٹھا دو وہاں, جمشید کو بٹھا دو وہاں, اور دوائیاں وہی لکھ کے دو جو ادھر کے علاوہ پوری کائنات میں کہیں بھی نہ ملیں. کیونکہ ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے, یہ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں کہ پوری میرے کو کئی بار کا تجربہ ہے, گھومتے رہو کہیں بھی نہیں ملے گا, ادھر سے ہی ملے گا. تو اور پھر کسی ہاسپٹل میں آپ جاب کر رہے ہو, تو جو پیشنٹ تگڑا آ رہا ہے نا اس کو اپنی کلینک کا ٹائم دیتے رہو, آئندہ اس ہاسپٹل, حالانکہ اس ہاسپٹل کی وجہ سے آپ آئے ہو بھائی. لیکن کھانچا تو ڈاکٹروں کے پاس بہت سارے کھانچے ہوتے ہیں, اور زیادہ ایکسٹریم لیول پہ جاؤ گے تو گورکن سے الگ کھانچے چل رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ بھی ہو سکتے ہیں, ابھی تک چاہے ڈاکٹروں کی توجہ پتہ نہیں اس طرف ہے یا نہیں ہے. گورکن سے بھی کھانچا کھول لو کہ دیکھ قبروں کے ریٹ بڑھ گئے ہیں, لوگوں نے یہاں دفنانے کے بجائے سرجانی ٹاؤن لے کے جا رہے ہیں. تو اب جب زیادہ لوگ مردے ہوں گے تو لوگ مجبوری ہوں گے نا, تو اتنا کوٹا اس دفعہ قبرستان کا میں نے پورا کرنا ہے. 60 سال سے عمر والے جتنے بھی ہیں میں ان کو فی الحال تیرے پاس
پہنچا رہا ہوں. اور زیادہ خطرناک جاؤ گے تو ایسے ڈاکٹر بھی ہیں, گردہ نکال دیا بھائی. آپ گئے, آپ کو بے ہوش کیا, آپ سمجھ رہے کہ میری ناک کا آپریشن ہو رہا ہے, ناک کا تو تھوڑا بہت کاٹ پیٹ دیا, بعد میں 6-7 سال کے بعد آپ نے چیک کیا گردہ ہی نہیں ہے آپ کا. صحیح ہے, گردہ بک گیا. گورکن سے جو میت کے پارٹس ہوتے ہیں نا, ان پہ بھی چل رہا ہوتا ہے کمیشن. نارمل ڈاکٹر ایسے نہیں ہوتے, زیادہ نہ گھبرائیں, لیکن یہ بھی ہوتا ہے. یہ گورکنوں نے بتایا کہ نئی لاش آئی ہے, ڈاکٹروں سے رابطہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ابھی تازہ ہے, تو پھیپڑے نکال لے, یہ نکال لے, وہ نکال لے, جو یہ ہڈی کا گودا ہے نا, ریڑھ کی ہڈی کا, یہ سب چیزیں استعمال ہوتی ہیں. اب تو ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر رہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ انسان کے اسپیئر پارٹس کی دکان کھلنے والی ہے. آدمی جائے گا, عباسی شہید بھائی ذرا وہ گھٹنا مل جائے گا, کوئی اچھا سا گھٹنا چاہیے, جائے گا بھائی انگریز کا چاہیے, جیپنیز کا چاہیے, یار پنجابیوں کا گھٹنا چاہیے, انہوں نے پائے ہوئے بہت کھائے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ٹیکنالوجی جس انتہا کو جا رہی ہے نا, اگر اس کو اخلاقیات کا کوئی باؤنڈری نہ ہوئی اس پہ, مذہب کی اور اخلاقیات کی, تو یہ اسپیئر پارٹس کی دکان ہوگی. یار یہ والا کڈنی نہیں, وہ والا کڈنی نکال کے دکھا, تو چرسیوں کے گردے سستے مل رہے ہوں گے وغیرہ وغیرہ. 4 شادیوں والا مرے گا, اس کے تو بہت ریٹ ہوں گے, لیکن اس کے گھٹنے کے ریٹ نہیں ہوں گے. اس کے گھٹنے کے ریٹ نہیں ہوں گے. خیر, تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار. یہ لیمن کا وہ پینے سے یہ ہوتا ہے, لیمن شہد پیو نا, یہ مسئلہ ہو جاتا ہے میرے, اس لیے میں پیتا نہیں اس موقع پہ. خیر کیا بات چل رہی تھی یار, یہ بات. تو میں نے اس کو بولا ڈاکٹر کا مستقبل تو بھائی بہت روشن ہے, کیا مسئلہ ہے. تو ان کو میں نے بولا کر لو اور بتا دو, ہو گئی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. تو یہ ان صاحب کا پرچہ تھا, بس کافی ہے میرا خیال ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت